अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है इमरान इकबाल। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारा फिर से एक ख़ुसूसी स्पेशल प्रोग्राम है, क्योंकि ये प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है सऊदी अरब के हवाले से। सऊदी अरब में आजकल जो हालात चल रहे हैं कोरोना की वजह से, बहुत से लोग बेचारे अपनी फ़्लाइट्स नहीं ले पाए, क्योंकि फ़्लाइट्स भी बंद हो गई हैं वहाँ पे। और इसी तरह पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे जिनके वीज़े लगे हुए हैं, लेकिन वो जा नहीं पाए सऊदी अरब, फ़्लाइट्स की बंदिश की वजह से। ये भी बड़ा एक मसला रहा इस पूरे दौरान। हमारा जो 2020 था वो भी इसी तरह गुज़रा, उसमें भी हमने यही मुश्किलात को फ़ेस किया। कोरोना की वजह से फ़्लाइट्स बंद हुईं, मसाजिद बंद हुईं, उसके बाद उम्रा भी कुछ देर के लिए डिले रहा। लेकिन हमारा जो ये 2021 है, इसमें हम पूरी उम्मीद थे कि हमारा ये आने वाला साल, इसमें हमें कोरोना से जूझना नहीं पड़ेगा और हमारे हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएँगे। लेकिन मज़ीद हालात ख़राब हो रहे हैं और पाकिस्तान में देखा जाए तो अब आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन की तरफ हुकूमत जा रही है। कल की ये न्यूज़ थी कि सिर्फ़ पंजाब तक इसको महदूद रखा जाएगा, क्योंकि स्कूल बंद किए और कोरोना की वजह से केसेज़ बढ़ गए और पंजाब में सिर्फ़ उन्होंने लॉकडाउन किया, स्मार्ट लॉकडाउन। लेकिन आज की जो न्यूज़ आ रही है, वो ये है कि पाकिस्तान पूरे में लॉकडाउन जैसे 2020 में था, उसकी तरफ जाने को है ये। और जैसे सऊदी अरब ने फ्लाइट्स को बंद करके रखा हुआ है, हो सकता है कि पाकिस्तान भी इस तरफ जाए। लेकिन हुकूमत फिर भी पूरी उम्मीद है कि हम इस तरफ नहीं जाएँगे, क्योंकि बहुत से लोगों के हालात पहले भी खराब हुए थे और अब भी इसी मसले से हम लोग गुज़र रहे हैं। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू पे, यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और फॉलो कर लें। नाज़रीन, जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो इससे आप ये मत समझिएगा कि हमने इस चैनल को प्रमोशन के लिए आपको ये बात कह रहे हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि आपको जो हक़ाइक़ हैं या जो अच्छी मालूमात है वो मिले। इससे हमें फ़ायदा तो ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन ये कि हम अपने जो बहन-भाई हैं परदेसी ख़ास तौर पे, हम उनकी कुछ मदद कर पाएँगे। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं मज़हर नवाज़ भट्टी साहब, जो सऊदी अरब में हैं, मदीना से हैं, और ये सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और डॉक्टर भी हैं। इनकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ है वीज़ा के हवाले से, और वहाँ पे जो सऊदी कवानीन बदलते हैं यकसर, उस पे इनकी बहुत नज़र होती है। इन्होंने आज का जो सऊदी लेबर के कवानीन हैं जो बदले हैं आज, उस पे डिस्कशन करने के लिए हमने इस प्रोग्राम को रखा है। हम वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम मज़हर साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इमरान साहब, इमरान जी, इकबाल साहब, जी, जी। नहमदुहु व मज़हर नसल्ली अला साहब। रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी इमरान साहब, मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ मदीना मुनव्वरा समेत सऊदी अरब की हुकूमत ने जो है ये, और ख़ास तौर पर महकमा सेहत, वजारत दाखिला और दीगर जितने भी हैं शोबे हैं, जो क्योंकि आपको पता है कि मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकरमा, सऊदी अरब समेत पूरी दुनिया में इस वक्त जो है जो कोरोना की वबा है, ये मुहल्लिक वबा की वजह से बेशतर ममालिक जो हैं वो आप देखने में, आप सब पूरे मीडिया में सुन रहे हैं कि मुतासिर हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मदीना मुनव्वरा, इससे आपको पता है पूरी दुनिया के जो जितने भी मुस्लिम ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, वो हर वक्त उनकी निगाह आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे दो जहानों के जो आका हैं, उनके रोज़ा मुबारक पर और मक्का मुकरमा में मस्जिदुल हरम, काबा शरीफ पर उनकी नज़र होती है। और मैं आपको ये बताऊं कि आपको पता है कि हर साल जो लोग हैं, खास तौर पे आप देखते थे रजब, रमज़ान, शाबान में जो ये लोग हैं, बाज़ हमारे दोस्त हैं और हमारे जो मुस्लिम ममालिक से दीगर से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत अच्छी फैमिलीज़ हैं, उनका लगाव है, और वो कोई तो बाकायदा जुमा की अदायगी के लिए हफ्ते में, कोई मंथ में, कोई हर साल बाकायदा तौर पे फैमिलीज के साथ बाकायदा तौर पे मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा आते थे और उम्रा की अदायगी करते थे और हज की अदायगी करते थे। तो आपको पता है कोरोना वबा की क्रिटिकल सिचुएशन होने की वजह से जो है वो फ्लाइट्स में भी जो है आर्जी पाबंदी ऐड की गई है।
تو الحمدللہ سعودی حکومت کے بہتر اقدامات کی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں کہ روز بہ روز جو ہے کرونا وائرس کے جو مریض ہیں ان میں جو ہے وہ روز بہ روز کمی آ رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے مدینہ منورہ سمیت سعودی عرب میں جو ہے جو 351 جو مریض ہیں ان کے کرونا ٹیسٹ جو ہیں وہ مثبت آئے ہیں، اور 24 گھنٹے کے دوران میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو 7 افراد ہے وہ اپنی جان کی جو بازی ہے وہ ہار چکے ہیں۔ اس وقت جو کریٹیکل کیسز ہیں جن کو میں آپ کو بتاؤں کہ انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا ہے، ان کی تعداد جو ہے وہ 3000 جو ہے 40 ہے جن کو انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جو ہے مدینہ منورہ، باہا، گسیم، جدہ، ریاض جو سعودی عربیہ کا جو دارالخلافہ ہے اس میں جو مجموعی طور پہ اب تک جو ہے 3,82,059 افراد جو ہیں کرونا وائرس سے اس مہلک مرض سے متاثر ہوئے ہیں۔ اور خاص طور پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سعودی حکومت کے بہتر اقدامات کی وجہ سے جو ہے 3,72,456 افراد جو ہیں ماشاء اللہ طور پہ وہ شفا یاب ہو کر اپنے گھروں کی طرف جو ہے وہ مظہر صاحب مجھے یہاں پہ ایک چیز مجھے بتائیے گا، کیونکہ ہمیں وائس آف اردو کا جو آفیشیل نمبر ہے، ناظرین یہ نمبر آپ کے ساتھ میں فلیش کر رہا ہوں، آپ اس پہ کال بھی کر سکتے ہیں لائیو اور مظہر صاحب سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور چینل میں ہم اس آج کے پروگرام میں ڈسکشن جو کر رہے ہیں وہ سعودی لیبر قوانین جو آج جو نافذ العمل ہوئے ہیں اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم فلائٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ بہت اچھی ایک ٹیم جڑی ہوئی ہے، اچھے رپورٹرز ہیں ہمارے ساتھ، صحافی ہیں پاکستان سے، سعودی عرب سے، دبئی سے، یورپ سے اور امریکہ سے، جو وائس آف اردو کے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ کسی ایک فرد کا ایک شخص کا یہ چینل نہیں ہے، یا یوٹیوب کے یہ کوئی یوٹیوبر نہیں ہے کہ جو اس چینل کو چلا رہے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ اس بات کو بھی شیئر کرتے ہوئے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ جب یہ کوئی بھی بریکنگ نیوز ہوتی ہے تو وائس آف اردو تصدیق کیے بنا اس کو ہم لوگ نہیں چلاتے۔ ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہیں جو ہمیں کال کرتے ہیں، بہت سارے پاکستانی پردیسی جو صرف اور صرف فلائٹس کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور ہم نے خود بھی آبزرو کیا ہے، مشاہدہ کیا اس چیز کا کہ فیس بک پہ ایک لمبی بحث چل رہی ہوتی ہے ہر گروپ میں، اور واٹس ایپ پہ بھی لوگ میسیجز کرتے ہیں کہ فلائٹس کب کھلیں گی۔ ناظرین میں آپ کو ایک چیز یہ بتاتا چلوں کہ فلائٹس کے بارے میں کسی بھی چینل کو، کسی بھی ایک فرد کو ایگزیکٹلی کچھ بھی نہیں پتا۔ فلائٹس کا جو شیڈیول ہے وہ جو ان کی سول ایوییشن ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، وہی ترتیب دیتی ہے۔ وہ ترتیب دیتی ہے جب اس کو اس ملک کی جو انٹیریئر منسٹری ہے، وزارت داخلہ، وہ اس کو اجازت دیتی ہے۔ تو سعودی عرب نے جو اپنی پہلے سرکولیشن جاری کیا تھا سول ایوییشن نے، وہ 31 مارچ کا تھا، لیکن 31 مارچ کو انہوں نے ڈیلے کر دیا، وہ اس لیے کہ کرونا کیسز کی وجہ سے ہی لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا 3 فروری کو، اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ اگر یہ کرونا کیسز کچھ کم ہوں گے تو ہم اس کو پھر 31 مارچ کو ہم دیکھیں گے، اگر کرونا کیسز کم ہوں گے تو ہم فلائٹس کو کھول دیں گے۔ لیکن ابھی انہوں نے یہ سرکولر بھی جاری کر دیا ہے کہ کرونا کیسز بڑھ رہے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ کرونا کیسز اتنے بڑھیں کہ ہمارے سارے لوگ بیمار ہو جائیں، یا دوسرے ممالک تک ہماری یہ خبریں یا یہ باتیں پہنچیں کہ ہماری گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا، اس لیے انہوں نے ان فلائٹس کو روکا۔ لیکن ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلیں کہ حکومت جو ہے وہ بھی اس سے گزر رہی ہے، ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے، جیسے ہمارے پردیسی بھائیوں کو نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کی گورنمنٹ کو نقصان ہو رہا ہے، اور اس ایک شخص کو نقصان ہو رہا ہے جس کا ویزا لگا ہوا ہے، جو نہیں جا پایا، یا جس کا ویزا جو چھٹی پہ گیا ہوا تھا پاکستان، اور وہ واپس پاکستان سے سعودی عرب جانا چاہ رہا ہے، لیکن وہ نہیں جا پا رہے کیونکہ فلائٹس نہیں ہیں، نہ سمندری راستے کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن کچھ دن پہلے یہ بھی بحث میں نے سنی کہ کچھ لوگ بحرین سے گئے ہیں۔ اب یہ بات سچ ہے یا اس میں کوئی بات شامل کی گئی ہے، کوئی جھوٹ ہے، کچھ ہے، اس کا ہم مظہر صاحب سے پوچھیں گے۔ سر بحرین کے راستے جانا اس وقت آسان ہے کیا؟ کچھ لوگ جا سکتے ہیں وہاں پہ؟ راجہ صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں جو سعودی عرب کی جانب سے، وزارت داخلہ کی جانب سے جن جو 20 ممالک کے لوگ، 20 ممالک کے جو جتنے 20 ممالک سے تعلق رکھنے لوگ ہیں جن پہ عارضی باقاعدہ طور پر پابندی عائد کی گئی ہے، تو ان میں بعض اوقات جیسے پاکستان ہو گیا، ترکی ہو گیا، افغانستان ہو گیا، انڈیا ہو گیا، دیگر ممالک جو ہیں ان سے
یہاں سے ابھی بھی جو فلائٹس ہیں وہ ان ممالک کی طرف جا رہی ہیں، اور صرف وہ لوگ ادھر آ رہے ہیں کہ جو خاص طور پہ کونسلیٹ جنرل سے ہوں، ڈاکٹرز ہوں، اور جو آپ کو پتہ ہے کہ ایمرجنسی طور پہ جتنے بھی ایسے شعبوں سے وابستہ ہیں وہ باقاعدہ طور پہ یہاں سے جا بھی رہے ہیں اور آ بھی رہے ہیں۔ باقی دیگر ممالک جو 20 ممالک کے علاوہ جو لوگ ہیں، جیسے بحرین ہے، قطر ہے، خلیجی ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ باقاعدہ طور پر مدینہ منورہ، سعودی عرب، مکہ مکرمہ میں باقاعدہ طور پہ آ رہے ہیں، اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ وہ عمرہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، مختلف چینل کے ذریعے، اور ہمیشہ سے وائس آف اردو بھی آپ کو لمحہ ب لمحہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو آگاہ جو ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ تو باقاعدہ طور پر یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس وقت جو پہلے رکاوٹ عمرہ کے حوالے سے تھی، مسجد نبوی کے حوالے سے تھی، وہ تمام جو مراحل ہیں وہ الحمدللہ ابھی وہ جو یہ سلسلہ ہے عمرے کی ادائیگی کا وہ سلسلہ جاری ہے، اور جو بحرین سے قطر سے جو لوگ ہیں وہ بھی باقاعدہ طور پہ آ رہے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے جو باقاعدہ طور پہ یہ جیسے ڈاکٹرز ہو گئے، جو کونسلیٹ جنرل سے ریلیٹڈ جتنے لوگ بھی آ رہے ہیں وہ باقاعدہ طور پہ ان کے لیے مسٹ آف آل یہ ہے ویکسینیشن کا جو عمل ہے ان کا وہ مسٹ ہونا چاہیے، اور الحمدللہ سعودی عرب حکومت کے بہتر اقدامات کی وجہ سے اب تک جو ہے 20 لاکھ سے زیادہ جو سعودی شہری ہیں اور مملکت میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو ویکسینیشن کر دی گئی ہے، اچھا اور سر، ویکسین جو ہے یہ تو جی بڑا اچھا قدم ہے کہ وہ لوگ ویکسینیشن بھی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ جس سے کرونا کیسز کم ہو جائیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ فلائٹس جو آج ایک میٹنگ بھی ہے سر، یہ بھی ایک بریکنگ نیوز ہم دے رہے ہیں اپنے ناظرین کو کہ آج وزارت داخلہ کی اور وزارت صحت کی آج ایک میٹنگ ہے 3 بجے، وہ میٹنگ ہونی ہے، اور اس میں بھی امید کی جا رہی ہے کہ آج اس فیصلے پر غور کیا جائے گا، کیونکہ حکومت بھی نقصان سے گزر رہی ہے، اس کو بھی نقصان ہو رہا ہے فلائٹس بند ہونے کی وجہ سے۔ بہت سارے لوگ جو سعودی اپنے جو ان کے شہری ہیں، جو کاروباری حضرات ہیں بہت بڑے، وہ بھی باہر کے ممالک میں اس طرح نہیں جا پا رہے، اور بہت ساری فلائٹس دوسرے ممالک سے نہیں آ پا رہی، تو اسی طرح سامان کی ترسیل بھی ہے وہ بھی نہیں ہو رہی، تو معاملات رکنے کی وجہ سے نقصان تو ان کو ہو رہا ہے۔ تو اس پہ وہ ڈسکشن آج کریں گے۔ آج کی میٹنگ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے، اور امید رکھتے ہیں کہ جو ان کا 31 مارچ کا فیصلہ تھا اس پہ غور کیا جائے گا، اور امید کی جا رہی ہے کہ اس پہ وہ لوگ ہو سکتا ہے کہ اس پہ ایسا فیصلہ لے لیں کہ ٹھیک ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور کیونکہ 2 ہفتے ابھی باقی ہیں اس فیصلے کے لیے، تو ہو سکتا ہے ان 2 ہفتوں میں کیسز کرونا کے اگر کم ہو جاتے ہیں تو 31 مارچ کو ہی یہ فلائٹس کھول دیں۔ تو ہمارے بہت سارے جو دوست ہیں، جو بھائی ہیں پردیسی جو پاکستان میں پھنس چکے ہیں، جو اپنے روزگار پہ واپس آنا چاہتے ہیں، وہ بھی آ سکیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہمیں چینل کے نمبر پہ بہت ساری کالز آتی رہیں اس دورانیے میں، بہت سارے فونز آتے رہے ہیں، وہ پوچھتے رہے ہیں کہ کیا 8 تاریخ کو کھل جائے گی فلائٹ، کیا 15 کو کھل جائے گی فلائٹ، کیا 25 کو، یا پھر 5 مارچ کو، کیونکہ بہت ایسے ٹریول ایجنٹس بھی تھے کہ جنہوں نے اس طرح کی خبریں پھیلائیں۔ وہ تو اپنا مال بنانے کے لیے کرتے ہیں اس طرح کی خبریں کہ ہم سے لوگ ٹکٹس لیں اور وہ جائیں یا نہ جائیں۔ خاص طور پہ ہمارے پاکستانی ٹریول ایجنٹس اسی طرح کے کام کرتے ہیں، اور بہت سارے پاکستانی بیچارے پھر ان کے ہاتھوں خوار بھی ہوتے ہیں، پیسے لٹا بیٹھتے ہیں ان کے آگے۔ کل سے ڈسکشن جو چل رہی تھی وہ بحرین کے حوالے سے تھی۔ لوگوں نے کہا کہ بحرین کے آپ ویزا لگوائیں، یعنی سعودیہ کا ویزا لگوائیں، اس کے بعد آپ بحرین کا ویزا ٹرانزٹ لگوا کے بحرین چلے جائیں، اور بحرین میں 14 دن کا کرنٹینہ کریں۔ آپ 14 دن کرنٹین میں رہنے کے بعد آپ پھر کوز وے جو راستہ ہے دمام کی طرف جاتا ہے، روڈ کے ذریعے آپ وہاں جائیں، اور وہاں پہ جو بارڈر ہوگا، بارڈر پولیس، اس کو آپ بحرین کا ویزا بھی دکھا سکتے ہیں اور سعودی عرب کا بھی دکھا کے آپ انٹر ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات کی کوئی تصدیق ابھی تک نہیں ہمیں ملی، کیونکہ یہ صرف ایک ڈسکشن کی بات ہے۔ ناظرین ہمیں یہاں پہ ایک لائیو کالر نے کال ڈراپ ہو گئی ہے، ہمیں لائیو کالر نے جوائن کیا تھا۔ ناظرین نیچے نمبر چل رہا ہے، آپ اس پہ کال بھی کر سکتے ہیں، اپنے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر مظہر نواز بھٹی صاحب سے مدینہ منورہ سے ہیں، یہ ویزا کے ایکسپرٹ بھی ہیں، اور ان کی بہت گہری نظر ہے سعودی قوانین کے اوپر۔ سر ہم بات کریں گے آج کے جو نافذ العمل ہوا ہے لیبر لا، اس کے حوالے سے سر کچھ بتائیے گا۔ جی عمران اقبال صاحب، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چند جو
نقطے ہیں ماشاءاللہ سعودی حکومت نے اس کے یہ بہتر اقدامات ہیں کہ ایک عام جو مزدور ہے اور اس کو باقاعدہ انہوں نے یہ ایک بیسک جو ایک سر یہاں سوری میں آپ بنیادی کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہیں، ہمارے ساتھ لائیو کالر ہم دیکھتے ہیں کون ہے کہاں سے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. آپ لائیو ہیں، کون صاحب بول رہے ہیں، کہاں سے؟ جی احسان سیٹھی بات کر رہا ہوں سر، میں آپ کا پروگرام سن رہا تھا. جی تو بیسیکلی نا میرا بھائی ہے ادھر سعودی عرب میں، اس کا حروب ہوا ہے، اس کا حوالے سے میں نے پوچھنا تھا کہ کیا آپریشن ہے. آپ کی آواز نہیں ہمیں آئی، کیا حروب ہے اس کا مسئلہ، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سر اس کا حروب لگا ہوا ہے نا. اوکے، کب سے لگا ان کا، کتنا عرصہ ہو گیا؟ وہ سر تقریباً میرا خیال ہے 6 منتھ ہو گئے ہیں. اوکے سر، یہ دیکھیں حروب ہے ان کے بھائی کا، اور اس بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا کیا حل ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ کیا ہو سکتا ہے ان سر کا؟ اس کا بنیادی جی جو تھینک یو جی، بہت حروف شکریہ، ہوتا آپ کا سوال آ گیا، جواب سنیے. جی حروف کے جو بنیادی ہوتے ہیں 2-3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو حروف طلبی ہوتا ہے، وہ کریٹیکل ہوتا ہے کہ کفیل کی جانب سے حروف لگایا جاتا ہے کہ اس آدمی نے باقاعدہ طور پہ وہ اس کے پاس کام کرتا تھا اور کام کرنے کے دوران جو ہے اس نے اس سے کوئی پیسوں کا معاملات ہو گیا یا کوئی چوری چکاری یا ایسی کوئی وجوہات ہے یا لڑائی جھگڑا ایسے، یا کسی نے کفیل کے اوپر کیس کیا ہوا ہوتا ہے ابھی یہ آپ کا اعمال ہے ایسے ہے یا وہ کرپٹ ہے، اس زمرے میں جو آتا ہے ایک وہ طلب حروف کہلاتا ہے. جو ہی یہ آدمی پکڑا جائے، کیونکہ مجھ سے یہ بھاگ چکا ہے، تو جو ہی یہ پکڑا جائے اور اسے باقاعدہ طور پہ مجھے آگاہ کیا جائے. اور دوسرا ایک عارضی طلب ہوتا ہے کہ اس آدمی کا جو ہے اقامہ جو ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں ہوتا اور وہ اپنے جو کفیل کو جو ہے وہ چھوڑ جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہاں کی حکومت نے باقاعدہ طور پہ جتنے بھی کفیل ہیں، ان سے ریلیٹڈ افراد ہیں، ان سے منسلک ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ جو ہی کوئی آدمی آپ کے سے چلا جائے، ان کی نگرانی میں نہ ہو، تو وہ باقاعدہ طور پہ حکومت کو آگاہ کرتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ کہیں پکڑا جاتا ہے تو اس کے اقامے پہ کیونکہ جو جرمانہ لگایا جاتا ہے اس سے کفیل کو بھی متاثر ہو سکتا ہے، اور کوئی کسی ایکٹیویٹی میں اگر وہ شامل ہے تو اس وجہ سے جو ہے کفیل باقاعدہ طور پہ ایک طلبی ہے. طلبی بعض اوقات 2 سال 3 سال جو کفیل سے بعض اوقات ریلیٹڈ لوگ نہیں ہوتے، تو اس حوالے سے جو ہے اس کو طلب کر دیا جاتا ہے. اور الحمدللہ یہ موجودہ جو تحریک انصاف کی حکومت ہے، اس پہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سفیر پاکستان جو ہیں علی اعجاز صاحب ہو گئے، یہ باقاعدہ طور پہ اس حوالے سے قونصلیٹ جنرل جدہ میں اور کیا نام ہے ریاض میں باقاعدہ طور پہ کھلی کچہریاں لگائی جا رہی ہیں تاکہ عام آدمی کو جو ان کے بنیادی بعض اوقات ان کو آگاہی نہیں ہے، تو ان کھلی کچہریوں کے ذریعے عام آدمی کو باقاعدہ طور پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ باقاعدہ طور پہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو وہ باقاعدہ طور پہ آئیں. اور میں آپ کو تمام ناظرین کو وائس آف اردو کے توسط سے بھی میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ اگر کسی بھی میرے پاکستانی بھائی ہیں، انڈین بھائی ہیں، ایجپٹ سے تعلق رکھنے والے ہیں، جتنے مسلم ممالک سے ہیں، اور جو لوگ بھی لیبر کے حوالے سے اور دیگر جتنی کمپنیوں سے ریلیٹڈ ہیں، اگر ان کے ساتھ ایشو ہے تو وہ اپنی متعلقہ جو ہے جو کونسلیٹ ہے ان کا وہاں باقاعدہ طور پہ اپلیکیشن دیں. اگر پہلا نمبر ہے وہ ادھر جا نہیں سکتے، ای میل کے ذریعے، ابشر کے ذریعے باقاعدہ طور پہ اور ای میل کے ذریعے وہاں آگاہی دیں. اور باقاعدہ طور پہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ عملی طور پہ جو ہے کونسلیٹ جنرل جو ہے جتنے بھی معاملات لیبر کے ہیں ان کے باقاعدہ طور پہ حل کیے جا رہے ہیں. جی جاوید صاحب. اوکے جی بہت شکریہ سر. سر آج کے لیبر قوانین میں ایک ہمیں یہ چیز بہت زیادہ سننے میں آ رہی ہے کہ کفالت کا جو ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے، ہر مہینے دینی پڑتی ہے کفالت، اس کو ختم کر دیا گیا سعودی گورنمنٹ کی طرف سے. یہ تو ایک اچھا قدم ہے، لیکن اس کا سر پاکستانیوں کو اور کیا فوائد ہو سکتے ہیں آج کے لیبر کے جو قوانین ہیں اس کے حوالے سے؟
یہ سعودی حکومت نے ایک بہتر اقدام کیا ہے کہ پہلے جو لوگ آتے تھے باقاعدہ طور پہ اپنے کفیل کے پاس رہتے تھے، کفیل باقاعدہ طور پہ زبردستی یا اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ ان کو اگر وہ چاہتے بھی تھے، کوئی ان کو مشکلات تھی یا ان کا ذہنی طور پہ ان سے ملاپ بہتر نہیں ہوتا تھا، تو الحمدللہ ابھی سعودی حکومت کے بہتر اقدامات کی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں کہ باقاعدہ طور پہ یہ آج سے جو ہے یہ عمل جاری کیا گیا ہے کہ جو بھی لوگ ہیں اپنے کفیل سے ریلیٹڈ ہیں، اگر وہ ان کا باقاعدہ طور پہ ادھر ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن کیا جاتا ہے، 1 سال کا ہو 2 سال کا ہو، اس دوران جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اپنا کام جاری رکھے، وہ چاہے جس کمپنی سے ریلیٹڈ ہو، کفیل کے مؤسسے سے ریلیٹڈ ہو، تو وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے اپنا جو پورا مرحلہ ہے اس میں وہ اس کے ساتھ کام کرے، اور جو ہی اس کا ایگریمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے، اگر وہ چاہے کہ وہ دوسرے کفیل کے ساتھ، اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ جس طرح کفیل کی طرف وہ راغب ہو رہا ہے اس کا جو ہے اس کی مرضی شامل ہو، جو اس کا اجازت نامہ ہو تو پھر ہی ہو سکتے ہیں، ہاں لیکن اب یہ شرط اجازت میرے خیال سے نامہ ختم کر شامل دی ہے۔ ہو، وہ اپنے ہاں، تو اب اپنے نئے کفیل اپنی کے پاس طرف وہ سے جا جو سکتے ہے ہیں۔ ہاں وہ جا اچھا سکتا سر، ہے ایک اور ایک اور باقاعدہ چیز سر، طور ہمیں پہ بہت سارے میسیجز بھی آ رہے ہیں، اس پہ ابھی کمنٹ بھی آ رہے ہیں۔ سائے کے خاص ایک ویزا ہے، ڈرائیور کا ہے شاید یہ ویزا، اس میں کچھ جی لوگ سائے خاص ہو گیا، جی سائے خاص ہو گیا، عامل منزلی ہو گیا، اور چراغا ہو گیا، اور دوسرے جو باغات مزرعہ یہاں کہا جاتا ہے، مزرعہ میں اور بعض اوقات گھر کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، اور سیکیورٹی اہلکار جو ہیں، بعض اوقات یہ جتنی بھی بلڈنگز ہیں انہوں نے جو کفیلوں نے باقاعدہ طور پہ مختلف لوگوں کو کرائے پر دی ہوئی ہے، تو اس پہ باقاعدہ طور پر ایک سیکیورٹی گارڈ جو وہاں کے عمارت کی باقاعدہ طور پہ دیکھ بھال کرتا ہے، اور اس کے وہ اس سے جو ہے وہ استثناء ہے، وہ لوگ جو ہیں ویسے بھی وہ ان کا جو اقامہ ہے جو ہے وہ 1 سال 2 سال کا بنتا ہے، اور وہ اس سے استثناء ہے، باقی جتنے بھی ہیں وہ ایگریمنٹ ان کا باقاعدہ طور پر سائن ہو جاتا ہے، اور اس میں باقاعدہ طور پر لکھا جاتا ہے کہ اس آدمی کی یہ تنخواہ منتھلی تنخواہ ہے، اور وہ جو کفیل ہے جو جس کے پاس کمپنی کے پاس جو بندہ وہ کام کر رہا ہے موجودہ وقت، وہ اس کو وہ دینے کا مجاز ہے۔ اگر اوکے پہلے بھی سر، یہ ہوتا ایک تھا اور چیز اس میں بھی، ایک اور چیز بھی سر اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ وہ کیونکہ ہمارے پاس بھی جو آپ نے ہی رپورٹ دی تھی ہمیں، اس میں جو ساری چیزیں لکھی تھی وہ ہم نے آپ کے ساتھ پہلے ڈسکس بھی کی تھی، اور ہم نے اس پہ پھر خبر بنائی تھی باقاعدہ چینل پہ چلانے کے لیے، ہیڈ لائنز میں بھی چلی تھی، نیوز بلیٹن میں بھی، کہ یہ جو 10 قوانین انہوں نے لیبر کے حوالے سے جو آج اس پہ نافذ العمل ہوئے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ کوئی بھی شخص جو اپنے وطن واپس جانا چاہ رہا ہے تو اس کو پہلے اپنے کفیل سے اجازت لینی پڑتی تھی، پھر اس کو جانا پڑتا تھا اپنا وہ جو جوازات ہوتی ہے اس سے ایگزٹ ری انٹری لگوا کر پھر اسے جانا پڑتا تھا۔ اس میں بھی سر کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو اب اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، یعنی آن لائن وہ جی اس آبشر کے ذریعے حوالے بھی کر سے سکتے ہیں۔ جی اس حوالے سے باقاعدہ طور پر جو سعودی حکومت نے ایک بہتر سسٹم ابشر کے ذریعے اور باقاعدہ طور پہ ای میل کے ذریعے، اگر وہ کفیل اس کا جس سے وہ ریلیٹڈ ہے، وہ اگر اس سے اس کا رابطہ باقاعدہ طور پہ وہ ادھر نہیں ہے، آؤٹ آف سٹی ہے، آؤٹ آف کنٹری ہے، تو وہ باقاعدہ طور پہ اپنے کفیل کو آگاہ کرتا ہے کہ میرے لیے کوئی ایمرجنسی ہے، یا اگر اس کو کسی حوالے سے اپنے ملک جانا ہوتا ہے تو اس کو باقاعدہ طور پہ ای میل کے ذریعے اور ابشر کے ذریعے واٹس ایپ کے ذریعے باقاعدہ طور پہ آفیشلی جو ہے اس کو آگاہ کرے گا، آگاہ کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے ملک جا سکتا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آدمی کفیل کے زیر سایہ ہوتا تھا تو اس کے لیے تھوڑا سا مسائل ہوتے تھے، کفیل کی رضامندی نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتا تھا، اور سارا جو دار و مدار ہے وہ کفیل کے اوپر ہوتا تھا۔ اگر وہ جب تک باقاعدہ طور پہ پاسپورٹ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جوازات لے کے جائے، وہاں سے چھٹی لے کے آئے پھر جاتا تھا، لیکن ابھی جو ہے یہاں مختلف مکتب ہیں وہاں جا کے ان کا ایگزیکٹ لگوایا جاتا تھا، لیکن اب سعودی حکومت کے بہتر اقدامات کی وجہ سے
جو ہے باقاعدہ طور پہ ابھی جو ہے ابشر نظام کے ذریعے ہر آدمی جو ہے اپنے کفیل کو ریکویسٹ بھیج سکتا ہے، اپنی کمپنی کو ریکویسٹ بھیج سکتا ہے، اس کو آگاہ کر کے اپنی ٹکٹ لے کے وہ باقاعدہ طور پہ اپنے ملک کی طرف نا جا سکتا ہے جا عمران سکتے ہیں. اقبال صاحب. اور اوکے سر، جی اب جی اس میں بالکل. ایک اور چیز ایڈ کر دیں. ابھی میسیجز آ رہے ہیں کافی زیادہ، ہمارا جو یہ لائیو چل رہا ہے پروگرام، تو اس پہ لوگ کال کرنے کے بجائے میسیجز کر رہے ہیں. اس میں آپ پوچھ رہے ہیں بار بار وہی فلائٹ کے بارے میں جو ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لی ہے. ناظرین، میں آپ کو دوبارہ سے اس پہ ریپیٹ کر دوں کہ فلائٹس کے بارے میں کسی ایک شخص کو، کسی ایک تنظیم کو، کسی ایک چینل کو، کسی کو ایگزیکٹلی کچھ نہیں پتا. یہ سارے معاملات منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ سارے معاملات آج کل منسٹری آف ہیلتھ کی اجازت کے بعد یہ جو کسی بھی ادارے ایسے تعلق رکھتے ہیں، جیسے جو سول ایویشن ہے سعودی عرب کی، وہ اس کا فیصلہ کرتے ہیں. انہوں نے پہلے 31 مارچ کا ایک سرکولر جاری کیا تھا، جس میں انہوں نے بتایا کہ 31 مارچ کو ہم لوگ فلائٹس اوپن کر دیں گے اگر کرونا کیسز کم ہوں گے تو. لیکن کرونا کیسز کی رفتار بڑھ رہی تھی، اور اس کے بعد ابھی گورنمنٹ نے یہ کیا کہ جتنے بھی جو ضعیف العمر افراد تھے ان کو پہلے کرونا کی ویکسین لگائی گئی، پھر اس کے بعد جو ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف تھے، نرسز تھیں، ان کو لگائے گئے. اب عام شہریوں کی طرف بھی وہ جا رہے ہیں کہ ان کو ہر شہر میں یہ کرونا کی ویکسین لگا دی جائے تاکہ لوگ کرونا کی وجہ سے فلائٹس نہ بند ہوں. ناظرین، میں ایک چیز ایک اور ایڈ کر دوں اس میں کہ سعودیہ کی بہت زیادہ جو اس کی جو اکانومی ہے وہ حج عمرہ پہ بھی ٹکی ہوئی ہے، کیونکہ پوری دنیا سے مسلمان اپنے حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور یہ ایک طرح سے ان کا سیزن کا وقت ہوتا ہے. وہ نہیں چاہتے کہ حج کے دوران بھی فلائٹس کو بند رکھا جائے اور ہمارا یہ سیزن ہم نہ لگا سکیں. وہ چاہتے ہیں کہ حج سے پہلے فلائٹس کو اوپن کر دیں، لیکن فلائٹس اوپن کرنے کے لیے ان کو کرونا سے نمٹنا ہے، کرونا کے کیسز کو کم کرنا ہے. کیونکہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہوتی ہے، جو پوری دنیا میں کام کرتی ہے، WHO جسے کہتے ہیں، قومی ادارہ صحت، وہ عالمی ادارہ صحت، وہ اس پہ آلریڈی کافی ڈسکشن کر چکا ہے مختلف ملکوں کے ساتھ جہاں پہ کرونا کیسز کی رفتار بہت تیز ہے، بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. پاکستان میں بھی کرونا کیسز بڑھ رہے ہیں، اور آج کی بریکنگ نیوز یہی ہے کہ پورے ملک میں وہ لوگ لاک ڈاؤن لگانے جا رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ وہ فلائٹ وہ بھی کچھ دن کے لیے بند کریں، لیکن پاکستان سعودی عرب کی طرح امیر ملک نہیں ہے کہ وہاں پہ لاک ڈاؤن زیادہ دیر چلے گا. وہ لوگ کوشش کریں گے کہ اس کو جلد از جلد ختم کیا جائے اور نارمل حالات ہو جائیں، لوگوں کو ویکسین لگیں، اور یہ سارا معاملات جو ہے نا وہ کلیئر ہو سکیں. بہت سارے پاکستانی فلائٹ بند ہونے کی وجہ سے 3 فروری والے دن جب فلائٹس بند ہوئیں، یہ لیٹسٹ جو فلائٹ بند ہوئی ہیں اس میں بہت سارے پاکستانیوں کی کنیکٹنگ فلائٹس تھیں جو کراچی سے، جن کی فلائٹ دبئی کی تھی، دبئی سے انہوں نے سعودیہ جانا تھا. لیکن ہوا یہ کہ رات 12 بجے کے بعد وہ فلائٹس بند ہو گئی 3 تاریخ کو، اور بہت سارے لوگ بیچارے دبئی ایئرپورٹ پہ خوار ہوتے رہے 2-3 دن. وہ لوگ اپنے رشتہ داروں یا ہوٹلوں میں ٹھہرے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ اتنے دن نہیں ٹھہر پائے، تو وہ لوگ بیچارے واپس پاکستان چلے گئے. ان کے ویزے وہاں پہ ختم ہو گئے کچھ لوگوں کے، اور کچھ لوگوں کے ابھی ویزے لیٹسٹ جو لگے ہوئے ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں. یہ کیمپین بھی چلی ہے فیس بک پہ، ٹویٹر پہ ہم نے دیکھا ایک ٹرینڈ چلا تھا. کچھ پاکستانیوں نے جو سعودی عرب میں پاکستانی ہیں، انہوں نے یہ ٹرینڈ چلایا تھا کہ حکومتی لیول پر اس پہ بات کی جائے، اور جو عمران خان صاحب ہیں وہ سعودی حکومت سے بات کریں کہ جو لوگ جانا چاہ رہے ہیں، جو لیبر کے جن کے ویزے لگے ہوئے ہیں، یا جو لوگ ان مشکلات میں گزر رہے ہیں، وہ ان کو اجازت دی جائے کہ وہ سعودی عرب جا سکیں. جب یہ حکومتی لیول پہ بات ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ یہ فلائٹس جو ہیں وہ جلدی کھل جائیں. لیکن میں پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ فلائٹس کا کسی ادارے کو، کسی چینل کو نہیں پتا کہ کب کھلیں گی. سب لوگ آپ کے ساتھ، جو جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں وہ آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ ایسی باتیں آپ کی طرف کر رہے ہیں کہ آپ ان کو کلک کریں، ان کے ویوز بڑھیں اور ان کو پیسے ملیں. بس وہ اس لیے لالچ کرتے ہیں اور آپ کو جھوٹی خبریں دیتے ہیں. لیکن سچ تو یہی ہے کہ اس خبر کے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں ہے سوائے سعودی حکومت کے. اور سعودی حکومت آج ایک میٹنگ کرنے جا رہی ہے 3 بجے، وزارت صحت اور جو وزارت داخلہ ہے ان کے درمیان میں آج میٹنگ ہے، اور وہ اس بات پہ ڈسکس کریں گے کہ آیا کہ کرونا کیسز کم ہوئے یا نہیں. کیا ہم لوگ 31 مارچ کو فلائٹس کو کھولیں، یا 17 مئی والا جو انہوں نے جو ابھی سرکولر جاری کیا ہے اس پہ ہی عمل کیا جائے. تو ناظرین، آج کی میٹنگ ہو سکتا ہے کہ وہ 31 مارچ کی طرف اشارہ ہو کہ 31 مارچ کو شاید فلائٹس کھل جائیں.
اس کے علاوہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. آپ لوگ اس پروگرام میں کال بھی کر سکتے ہیں اور آپ آلریڈی میسیجز بھی کر رہے ہیں جس میں آپ یہی لکھ رہے ہیں کہ فلائٹس کب کھلیں گی. سادہ اور آسان الفاظ آپ کو بتا دیے ہیں کہ اس فلائٹس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. سب یوٹیوبرز آپ کے ساتھ جھوٹ بولیں گے کہ فلائٹس اس دن کھلیں گی اس دن کھلیں گی. آپ نے دیکھا بھی کہ فروری میں بھی ایسا ہی چلتا رہا. پہلے 8 تاریخ لوگوں نے بولا, پھر 15 تاریخ بولا لوگوں نے, پھر 25 اور پھر 5 مارچ کا بھی کچھ لوگوں نے میسیجز اس میں چلائے کہ 5 مارچ کو لازمی کھل جائیں گی, انشاءاللہ کھل جائیں گی, آپ سب دعا کریں, ایسے ہوگا ویسے ہوگا. ٹھیک ہے, دعاؤں سے مسئلے حل ہوتے ہیں, لیکن جو حقائق ہیں وہ تو ان سے منہ نہیں موڑا جا سکتا کہ کرونا کیسز کی وجہ سے بھی یہ فلائٹس بند ہوئی ہیں اور کرونا کیسز کے کم ہونے کے بعد ہی یہ فلائٹس کھولی جائیں گی. جی مظہر بھائی, اوور ٹو یو. جی سر, بالکل فلائٹس کے حوالے سے جو ہے, اور ہمیشہ میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ وائس آف اردو جو ہے, جتنی بھی ہم خبریں جو ہیں اپنی ڈیسک سے جو جاری کرتے ہیں, تو ہم یہ فرضی باتوں پہ نظر نہیں رکھتے. ہم ہمیشہ سعودی حکومت کی جانب سے, وزارت داخلہ کی جانب سے, وزارت بلدیہ کی جانب سے, وزارت صحت کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن یہاں جو جاری ہوتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ناظرین کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ مثبت پازیٹیو انداز میں ہم ان کو خبریں پیش کریں. اور ہمارا ہمیشہ سے یہ دستور ہے کہ جو بھی نوٹیفیکیشن جیسے سول ایویشن ہو گیا, وزارت تجارت ہو گیا, وزارت بلدیہ ہو گیا, جو ہی جو نوٹیفیکیشن وہ جاری کرتے ہیں, جیسے آپ ابھی پروازوں کا جو ہے وہ ذکر کر رہے تھے, تو اس کا جو گائکا ہے سول ایویشن ان کا ایک ہے, وہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ نوٹیفیکیشن جاری کیا, اور یہ جو ہے 17 مئی 1 بجے تک کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. کیونکہ کرونا وائرس الحمدللہ یہاں پر جو ہے کرونا وائرس کے مریضوں کے اوپر جو ہے وہ کمی ہے, اور یہاں جو ہے ماسک جو ہے وہ ضروری قرار دیا گیا ہے. جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پہ ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے, ان کو بھی باقاعدہ طور پہ سختی سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے ماسک کو ضروری پہننا ہے. اس سے یہ ہے کہ جو یہاں جتنے بھی قوانین ہیں شہری کے لیے, مملکت میں رہنے والے افراد کے لیے ایک قوانین ہے, اور اس سے یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا سے سعودی عربیہ میں جو ہے کرونا وائرس میں کمی ہے. اور خاص طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اموات میں جو ہے 7000 سے کم ہیں جو اموات ہیں, اور اتنے عرصے میں جو ہے, اور ماشاءاللہ بس جو کریٹیکل کیسز ہیں وہ 3000 سے ابو ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہاں جو ہے قانون پر عمل درآمد کروایا جا رہا ہے. اگر جو بندہ قانون پر عمل درآمد نہیں کرتا تو باقاعدہ طور پہ ٹاسک فورس ہیں جو مختلف جتنے بھی وزارت داخلہ ہو گیا, بلدیہ ہو گیا, وزارت صحت ہو گیا, وزارت تجارت ہو گیا, یہ جوائنٹ چھاپے مارتے ہیں باقاعدہ طور پہ, اور جو بندہ بھی وائلیشن کرتا ہے اس کو جرمانہ عائد کیا جاتا ہے اس کے اقامے کے اوپر. اور جو باقاعدہ طور پہ توکلنا ایپ ہے, ابشر ہے, جو ہی توکلنا یہاں ضروری قرار دیا گیا ہے. جس کے بعد توکلنا نہیں ہے تو وہ کسی ادارے, گورنمنٹ کے ادارے میں, پرائیویٹ ادارے میں, کسی مال میں, سپر مارکیٹ میں, کسی عام منی مارکیٹ میں اس کا داخلہ بالکل ممنوع جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے. اگر وہ اس کے بعد توکلنا نہیں ہوگا تو وہ نہیں آ سکے گا. اسی طرح ایئرپورٹ میں مظہر صاحب, یہاں مجھے ایک بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے. ہم ایک چھوٹی سی ایک شارٹ بریک ہے 40 سیکنڈز کی ناظرین, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور آج کی یہ ڈسکشن ہماری جو لیبر قوانین کے حوالے سے ہے یا سعودی فلائٹس کے حوالے سے ہے وہ جاری رکھیں گے. ایک چھوٹی سی بریک ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. گھر سے گھر تک, یہی ہے مدینہ ایکسپریس کارگو کا نصب العین کہ آپ کا قیمتی اور ضروری سامان جس میں الیکٹرانکس, لیپ ٹاپ, موبائل, کیمرہ اور بہت کچھ ہم نیدرلینڈز میں آپ کے گھر سے پاکستان کے کسی بھی شہر میں آپ کے گھر کی دہلیز تک پہنچاتے ہیں. ہر ماہ سامان کی یقینی اور با اعتماد ترسیل کے لیے رابطہ کریں مدینہ ایکسپریس کارگو سروس, ڈین ہاک, نیدرلینڈز. فون نمبر 31633339808. ای میل
email info@madina-express.nl। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। मेरा नाम है इमरान इकबाल। आज का प्रोग्राम हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है क्योंकि हमें बहुत सी कॉल्स आती थी और वॉइस ऑफ उर्दू चैनल के नंबर पर मैसेजेस आते थे कि फ़्लाइट्स कब खुलेंगी। हमें बताया जा रहा है कि 8 तारीख को खुलेंगी, हमें बताया जा रहा है कि 15 तारीख को खुले जाएंगी, हमें बताया जा रहा है कि 5 मार्च को खुलेंगी। क्या ये सच है या नहीं? इनफैक्ट अभी प्रोग्राम के दौरान हमें बहुत सारी ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि जो यही बात कर रहे हैं कि क्या 17 मई की जो फ्लाइट्स की डेट दी गई है, क्या वो सच है? क्या ऐसा हो सकता है? ये आप नाज़रीन एक मैसेज अभी देख सकते हैं कि मई की खबर झूठ है या सच है? प्लीज़ बता दें, 17 मई की खबर। तो इस तरह के बहुत से मैसेजेस और कॉल हमें आते हैं और पूछते हैं कि क्या ऐसा है मुमकिन या नहीं है? नाज़रीन, हमने इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आपको बताया कि जो फ़्लाइट्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सऊदी गवर्नमेंट को ही पता है कि कब खुलेंगी। किसी शख्स को या किसी भी चैनल को इसके बारे में इल्म नहीं है। सब लोग मफरूज़े और एक क़यास आराइयों की उस पे बात करते हैं और यूट्यूबर्स ख़ास तौर पे ऐसे वीडियोज़ बना रहे हैं कि जिससे उनके व्यूज़ बढ़ें। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो नाज़रीन, आप मुझे पता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं, जिनके वीज़े ज़ाया हो रहे हैं या जिनके वीज़े ऑलरेडी ज़ाया हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि दोबारा से उनके वीज़े लगें, तो उनको दोबारा एम्बेसी जाना पड़ेगा। लेकिन उनके वो जो खर्चा पहले हुआ है वो खर्चा नहीं होगा। ये मैं आपको इसमें बिल्कुल यकीनन बता सकता हूँ। क्लियर है कि वो खर्चा उनका नहीं होगा। जैसे उन्होंने अगर किसी एजेंट को पैसे दिए हैं और वीज़ा लगवाया है तो वो वीज़ा उनका उसी पैसों में दोबारा रिन्यू होगा। इसको रिन्यूएशन कहते हैं। ये दोबारा आपका वीज़ा होगा जिसमें डेट्स चेंज कर दी जाएँगी। आपकी नई डेटों के साथ वो वीज़ा लगेगा। लेकिन कोशिश करें जब फ्लाइट्स खुल जाएँ तो फिर इसको दोबारा आप वीज़ा लगवाएँ, वरना तो आपका वीज़ा फिर ज़ाया चलेगा, क्योंकि इसकी अभी डेट्स तो ओपन होने की कोई भी इन्होंने एग्ज़ैक्टली नहीं दी। जी मज़हर भाई, आज का जो लेबर कवानीन जिस पे आज अमल किया जा रहा है, नाफ़िज़ुल अमल है, इसमें एक चीज़ ये भी हमारे सामने आई है कि कोई भी वर्कर जो है, जो कोरोना का जिसने टेस्ट करवा लिया है या जिसका मेडिकल क्लियर हो चुका है, जो पाकिस्तान में है और वो यहाँ पे आना चाह रहा है सऊदी अरब में फ्लाइट्स खुलने के बाद, तो वो बगैर किसी प्रॉब्लम के हिला-हुज्जत के वो आसानी से आ सकेंगे और वहाँ पहुँच के भी उनका जो मेडिकल है वैसा ही क्लियर होगा। तो ये ऐसा है सर आज के लेबर कवानीन में? सर ये बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि आपको पता है कि आज संडे है, एतवार है और यहाँ आज जो कफालत का निज़ाम का जो है बाकायदा तौर पर सऊदी हुकूमत ने इसका खात्मा किया है और मदीना मुनव्वरा समेत जो सऊदी अरब है इसमें तकरीबन 8.44 मिलियन गैर मुल्की जो है इस वक्त जो है वो सऊदी अरब में मुकीम है और बराह रास्त इनका ताल्लुक इस नए कानून है वो बाकायदा तौर पे इतने लोग जो है वो मुस्तफीद होंगे। तो इस हवाले से जो कवानीन है उन पे ये तो मस्ट है, चाहे वैक्सीनेशन कराई जा रही है, ये वो एक तो वो SOPs पर अमल करना शामिल है। दूसरा कोरोना टेस्ट जो है वो चाहे बाकायदा तौर पे जिसने वैक्सीनेशन भी कराई हुई है तो वो जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाएगा तो उसको इंश्योर करने के लिए एक बाकायदा तौर पे तसल्ली करने के लिए कोरोना टेस्ट जो है उसको लाजमी करार दिया गया है कि जब तक ये वबा है। हाँ, इसमें तरमीम जो है होती रहती है, जैसे आपने पहले आपने बताया कि जो फ्लाइट्स के हवाले से आपने बताया जैसे 17 मई रात 1 बजे तक जो है फ्लाइट्स का इन्होंने कहा है कि खोल दी जाएंगी। इसमें तरमीम भी हो सकती है बाज़ औक़ात बेहतर सूरत हाल होने की वजह से, क्योंकि आपको जैसे अभी आप फरमा रहे थे अभी भी मीटिंग जारी है यहाँ दारुल खिलाफा में, तो अगर मजीद उसमें मुस्बत पेशरफ्त आती है तो उसमें तरमीम भी की जा सकती है, कमी भी की जा सकती है। फ्लाइट्स के हवाले से भी यही था और ये जो टेस्ट के हवाले से जो है ये है कि बाकायदा तौर पे टेस्ट जो है वो 24 आवर्स रखा गया है, किसी ममालिक में किसी में 72 आवर्स रखा गया है भी टेस्ट करवा के वो फिर इधर जो है वो उसका दाखिला जो है सऊदीया में ना हो सकेगा। जी
اوکے، ایک آخری چیز مجھے بتا دیجیے گا مظہر صاحب کہ وہاں پہ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جو جو بارڈرز ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ فلائٹ سے پہلے یہ بارڈرز کھول دیں، تو کیا وہ بارڈر اگر کھولیں گے تو کیا بحرین کے راستے یا عمان کے راستے یا دبئی کے راستے لوگ جا پائیں گے؟ وہاں پہ تو روڈز بھی جڑے ہوئے ہیں نا آپس میں دمام کے ساتھ. وہاں جو ان کا کیونکہ پہلے قطر سے بحرین سے جو انہوں نے عارضی جو پابندی لگائی ہوئی تھی، وہ عارضی پابندی جو ہے ان میں جو انہوں نے مکمل طور پہ فلائٹ، جیسے آپ کو میں ایک سمپل سی بتاؤں کہ بنگلہ دیش ہے، بنگلہ دیش سے الحمدللہ ابھی بھی جو ہے فلائٹس آ رہی ہیں جا رہی ہیں. اس کی اس میں زیادہ بنیادی وجہ میڈیا سے بھی ابھی آپ جیسے آپ کہہ رہے سے ہے کہ کئی ممالک میں جو کرونا کی وبا کو یا دیگر کی وبا کو جو ہے وہ طول دیا جاتا ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں جو ہے کافی لوگ اور بیشتر لوگ جو ہیں وہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، تو غلط رپورٹنگ کی وجہ سے بھی یہ دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ ہر ملک کی اور خاص طور پر سعودی عرب کی وزارت داخلہ ایکٹیو اور متحرک ہے اور نظر رکھتی ہے، اور یہاں جو ضروری ہے کہ باقی جو بھی جگہ ہے اس پہ فاصلہ ڈسٹینس یہ ہے، تو یہی بہتر اقدامات کی وجہ سے، جیسے گزشتہ ادوار میں مساجد میں 1 میٹر کا 1.5 میٹر کا فاصلہ رکھا گیا تھا، تو 2 دن سے باقاعدہ طور پر وہ فاصلہ بھی ہے جو وہ ختم کر دیا گیا ہے مساجد میں. تو الحمدللہ اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ یہاں جو ایس او پیز ہیں، بنیادی وجہ ایس او پیز ہیں. ہم وائس آف اردو کے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ کیونکہ آپ اپنے گھر کے جو ہیں وہ سفیر ہیں، آپ جو ہی آپ ایک گھر کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، جو ہی آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، آپ اپنے گھر کی نمائندگی کر رہے ہیں، جو ہی آپ پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت وائس آف اردو کے جو ناظرین ہیں ہمیں سن رہے ہیں، میری ایک ریکویسٹ ہے ان سے کہ وہ ایس او پیز پر عمل کریں، اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے ملک کے لوگوں کے لیے، اپنی دنیا کے لوگوں کے لیے، تاکہ اس جو یہ وبا ہے، یہ مہلک ہے، اس سے بچا جا سکے اور ہم اپنی جو زندگی کی نارمل طرف زندگی ہے اس طرف واپس آ سکے. کیونکہ اس پر سب سے زیادہ ہمارے جو پاکستانی ہیں، ہماری اس وقت جو ہے اکانومی پہ، معیشت پہ جو ہے اس وقت سب کی نظریں ہیں، اور آپ کو یہی بتایا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، 5 وقت کی نماز ادائیگی کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ دیگر ممالک کی طرح پاکستان اور سعودی عربیہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس میں کمی آ رہی ہے، کیونکہ پاکستان میں بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں کیونکہ معیشت میں کمزوری کی وجہ سے اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے جو وہ لگائے جا رہے ہیں. تو خدا را آپ حکومت جو ہے، سعودی حکومت ہو گئی، پاکستان حکومت ہوگی، دیگر ممالک کی جتنی بھی حکومت ہے، وہ باقاعدہ طور پہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے جتنی بھی آگاہی دے رہی ہیں، وہ آپ کی خیریت کے لیے، آپ کے اہل خانہ کے لیے، آپ کے لیے وہ آگاہ کر رہے ہیں، تاکہ آپ اس وائرس سے جو ہے متاثر نہ ہوں، اور آپ جو ہے اپنے اہل خانہ کے، کیونکہ آپ سفیر ہیں، آپ بہتری کی طرف آپ جائیں اور اس وبا سے جو ہے بہتر انداز میں نہ لڑا جا سکے اور بندہ اپنے آپ کو محفوظ کر بالکل ایسا ہی ہے. ناظرین، ہمیں بہت سے ایسے میسیجز بھی اب آ رہے ہیں، موصول ہو رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی لیول پہ کیا کام کیا جا رہا ہے، کیا عمران خان صاحب بات کریں گے سعودی جو وہاں کے جو کنگ ہیں ان سے کہ بھئی اس پہ کچھ لائے عمل طے کیا جائے کہ فلائٹس کو اوپن کیا جائے. ناظرین، یہ اس طرح کی جو ڈسکشن ہے وہ حکومتی لیول پہ اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب ہم مل کر ایک ایسی کیمپین چلائیں گے. ہم ٹماٹروں کے لیے تو ہم لوگ کیمپین چلاتے ہیں، چکن کے لیے ہم لوگ کیمپین چلاتے ہیں، تو کیوں نہ فلائٹس کے لیے کیمپین چلائی جائے؟ کیوں نہ ہم ایسے ایک مہم چلائیں اپنے موبائل پر؟ ہر کسی کے پاس اسمارٹ فون ہے، ہر کسی کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے. ہم لوگ ایک ایسا میسج بنائیں کہ جو پورے پاکستان میں پھیلے اور وہ پھر حکومتی لیول تک جائے. ہمارا چینل بھی آلریڈی
مانیٹر ہوتا ہے وہاں پہ، لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی آواز بنے. آپ لوگ جب تک اپنی آواز کو بلند نہیں کریں گے، جب تک آپ خود نہیں بات کریں گے اس بارے میں، تو حکومتی لیول تک یہ جو ہے نا وہ آگے بات نہیں جائے گی. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسی کیمپین چلائی جائے. اگر آپ لوگ ہم سے ایگری ہیں تو ہم اس کیمپین کا حصہ بن جائیں گے. ہم اپنے پیج سے اس کو چلائیں گے، ایسے میسیجز کو، ایسی ویڈیوز کو ہم بنائیں گے کہ جس سے حکومت تک یہ بات جائے کہ حکومت سعودی جو ولی عہد ہیں ان سے بات کرے کہ فلائٹس کو اوپن کیا جائے، اور ہمارے جو پردیسی بھائی یہاں سعودی عرب میں پھنسے ہیں پاکستان آنے کے لیے، یا پاکستان سے سعودیہ جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے راستے ہموار ہو سکے. ناظرین، آج کا پروگرام ہمارا اختتام کی طرف جا رہا ہے. ہمیں ہمارا نمبر نیچے فلیش ہو رہا ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. یہ واٹس ایپ نمبر ہے، آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، اپنے سوالات کے ہم سے جواب بھی طلب کر سکتے ہیں. ہمیں جو معلومات ہیں فلائٹس کے حوالے سے وہ آپ کو آلریڈی بتا چکے ہیں. آج سعودی کا جو لیبر قوانین ہیں اس میں ترمیم کی گئی ہے، اس میں وہ آج نافذ العمل ہو گئے ہیں آج سے، اور امید کی جاتی ہے کہ ان قوانین کی وجہ سے عام جو لیبر ہے وہاں پہ کام کرتے ہیں لوگ، ان کو فائدہ ہوگا. مظہر صاحب، ایسا ہی ہے ہمارے پاکستانی بھائیوں کو فائدہ ہوگا وہاں پہ؟ بالکل. میں آپ کو عمران اقبال صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک بڑی پازیٹیو ہے، اور سعودی حکومت نے خاص طور پہ پاکستان کے لیے یہ دیا ہوا ہے کہ ماشاءاللہ یہاں سے جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے پی آئی اے جو ہے اپنے فلائٹس کے ذریعے جو یہاں کام کرنے والے جتنے لوگ ہیں، اگر وہ ایمرجنسی کی صورت میں ویسے اپنی چھٹیوں پہ معمول کے مطابق جا رہے ہیں، اور یہ الحمدللہ وہ واقعی ادھر سے جا رہے ہیں، لیکن بس انہوں نے داخلے کے لیے جو ہے وہ عارضی جو ہے پابندی ہے وہ عائد کی ہوئی ہے. وہ بھی انشاءاللہ جلد جیسے انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا وہ باقاعدہ اٹھا لی جائے گی، اور انشاءاللہ جیسے نارمل لائف پہ پوری دنیا آ رہی ہے انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ یہاں بہتر اقدامات کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ روزانہ جو ہے ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں مکہ مکرمہ میں جو ہے وہ عمرے کی ادائیگی کر رہے ہیں، اور یہ ہم مسلمان ہیں 5 وقت کی وہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، باقاعدہ طور پہ عمرے کی ادائیگی کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں. تو اب تک جو ہے وہ کوئی جو جس نے باقاعدہ طور پہ عمرہ کیا ہو، کوئی ایسا کیس سامنے نہیں آیا کہ یہ یعنی کہ دوران عمرہ یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بندہ جو ہے اس کا کرونا وائرس کا جو ٹیسٹ ہے وہ مثبت آیا ہو. ایسا ابھی تک جو ہے. اچھا سر، یہ ٹیسٹ کے حوالے سے سوری میں آپ کی یہاں پہ انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو. یہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے کفایت صاحب ہیں یہ، ہاں جی، انہوں نے کہا کہ نیو ویزا ختم ہو جائے تو کیا دوبارہ سے میڈیکل کروانا پڑے گا؟ میرے خیال سے میڈیکل کی کچھ ڈیٹ ہوتی ہے، 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ، ایسا ہی ہے نا سر؟ وہ اس کی باقاعدہ طور پہ ڈیٹ ہوتی ہے جو جس کے اندر باقاعدہ طور پہ ایکسپائر جو ہے وہ، اگر ان کی ٹکٹ ہے، ٹکٹ تو ایکسٹینڈ ہوتی جاتی ہے. ٹکٹ جو آدمی بھی چیک کرے گا، جیسے 17 مئی کے بعد وہ فلائٹس وہ ہو رہی ہیں، جو ہی یہاں سے ترمیم کی جاتی ہے، ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے، تو وہ پھر ان کو نیکسٹ ڈیٹ دی جاتی ہے. اسی حوالے سے ضروری جو اقامہ ہے، اگر جو میڈیکل ہے اگر وہ ایکسپائر ہو جائے گا تو وہ متعلقہ جس ممالک سے تعلق رکھتے ہیں میرے بھائی پاکستان سے ہیں، تو اگر ان کا میڈیکل جو ایکسپائر ہو جائے گا تو وہ ان کو دوبارہ جو ہے میڈیکل جو ہے وہ ضرور کروانا پڑے گا. اچھا، دوبارہ کروانا پڑے گا جی آپ کو یہ میڈیکل، کیونکہ اگر آپ کا ایکسپائر ہو گیا اس کی 1 مہینے کی ڈیٹ ہوتی ہے، اس مہینے میں اگر آپ کا وہ ختم ہو چکا ہے وقت تو آپ کو دوبارہ میڈیکل کروانا پڑے گا. یہ اور سوال کیا ہے بشیر خان صاحب نے، کہہ رہے ہیں افغانستان سے سعودی عرب کی فلائٹس جا رہی ہیں یا نہیں؟ جو 20 ممالک تھے بشیر صاحب، اس میں افغانستان بھی شامل ہے، اور یہ فلائٹس افغانستان سے بھی نہیں جا رہی. انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، پاکستان، افغانستان، یہ 4 کنٹریز اس میں شامل ہیں کہ جو جن کی فلائٹس سعودی عرب نہیں جا سکتی ابھی. اس کے علاوہ ہمیں جی بولیں. جی یہاں سے فلائٹس جا رہی ہیں ان ممالک میں، وہاں سے آ نہیں رہی، بس فلائٹس وہ آ رہی ہیں جو ڈاکٹرز ہیں، طبی عملہ ہے، اور کونسلیٹ جنرل سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، وزارت داخلہ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان کے وہ
اپنے ملک کی طرف وہ ہے وہ باقاعدہ طور پہ جا بھی رہے ہیں اور وہ باقاعدہ طور پہ واپس آ بھی رہے ہیں. تو یہ ہے، اور انشاءاللہ بہتری الحمدللہ روز بروز جو ہے سعودی حکومت کے بہتر اقدامات کی وجہ سے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ مسجد نبوی شریف، مسجد حرام، الحرم میں باقاعدہ طور پہ سینیٹائزنگ کا جو پروگرام ہے وہ جاری ہے. کلین ہے جو وہ باقاعدہ طور پہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ میں اس پہ بار بار فوکس اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ باقاعدہ طور پہ ریلیٹڈ ہیں اس سے، کیونکہ وہ ہر سال باقاعدہ طور پہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر باقاعدہ طور پر آتے تھے، حاضری دیتے تھے. تو وہ ابھی بےتاب ہیں. انشاءاللہ ہم دعاگو ہیں وائس آف اردو کے توسط سے. انشاءاللہ آپ دعا کریں، ہم بھی ادھر آپ سب کے لیے اپنے ناظرین کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ویسے آپ جیسے آتے تھے انشاءاللہ جلد آپ پھر آئیں، آقا دو جہاں روزگار پہ حضرت واپس جا محمد سکیں مصطفیٰ اور کعبہ شریف پر باقاعدہ کعبہ پہ آ کے آپ باقاعدہ طور پہ عمرے کی جو ہے وہ ادائیگی جو ہے وہ کر سکیں. جی جی ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. ناظرین بالکل ایسا ہی ہے. ہماری امید پہ دنیا قائم ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آج کی جو وزارت داخلہ کی جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں وہ لوگ 31 مارچ کو نظر میں ضرور رکھیں گے، کیونکہ حکومت بھی بہت سے نقصان سے گزر رہی ہے. حکومت چاہتی ہے کہ ان فلائٹس کو کھولے، اور اس میں جو انڈیویجولز ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بے روزگاری کی طرف جو جا رہے ہیں ان کو وہ بچانا چاہتے ہیں، لیکن وہ کرونا سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں کرونا پھیل نہ جائے. اس کے علاوہ مظہر صاحب ہمیں میسیجز جو آ رہے ہیں ان میں یہ بھی ایک کمنٹ ہے کہ 17 مئی پرانا ہے یا 20 ممالک کے کیا بنا، میڈیکل میں 90 دن ہے. ان کی میسیج کی سمجھ نہیں آئے. اگر یہ ہمیں کال کر لیں، واٹس ایپ پہ کال بھی ہمیں کر سکتے ہیں جناب، نیچے نمبر چل رہا ہے، آپ لوگ ہمیں کال کر کے پوچھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، اور تاکہ آپ کی آواز دوسرے ساتھی بھی سن سکیں جو لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ بھی سن سکے آپ کی آواز کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں یا آپ کے دل میں کیا سوال ہے. ہم اپنی نالج کے حوالے سے اپنے چینل کے توسط سے آپ کو بتائیں گے. اس کے علاوہ مظہر نواز بھٹی صاحب بہت ایکسپرٹ ہیں اس میں، یہ آپ کو کافی چیزوں پہ ڈسکشن ہماری جو ہو رہی ہے اس پہ بتا سکتے ہیں. ناظرین اس کے علاوہ ہمیں میسیجز آ رہے ہیں وہ اوکے، کچھ لوگ تعریف بھی کر رہے ہیں جیسے ماشاءاللہ بہت انفارمیٹیو پروگرام ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے مظہر بھائی آپ کے لیے میسیج ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی معلومات مکمل نہیں ہے. شاید آپ نے کوئی بات ایسی بولی ہے نہیں یا انہیں سمجھ نہیں آئی اس بارے میں، تو یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی معلومات میں. پھر یہ کسی نے دوبارہ سے ایک میسیج کیا کہ فلائٹ کب تک کھلیں گی. تو ہم اس پہ 2 بار بتا چکے ہیں ناظرین آپ کو کہ فلائٹس کے بارے میں ایگزیکٹلی کسی چینل کو، کسی فرد کو، کسی ادارے کو بالکل معلوم نہیں ہے. حالانکہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے سول ایویشن کی طرف سے، انہوں نے یہی کہا کہ ہم لوگ 17 مئی کو فلائٹس کو کھولیں گے. اور بہت سے جو مین سٹریم میڈیا چینلز ہیں جیسے 92 ہے، اس کے علاوہ جیو ہے، سما ہے، انہوں نے بھی اسی نیوز کو چلایا کہ 17 مئی کو یہ فلائٹس کو اوپن کریں گے. لیکن پھر بھی جو پاکستانی جو ایجنٹس ہیں وہ بضد ہیں اپنی بات پر کہ ہم لوگ اپنی ٹکٹس کو بیچیں اور فراڈ کریں لوگوں کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ خبر جھوٹی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. حالانکہ یہ خبر بالکل سچ ہے، اور انہوں نے کرونا کیسز کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ 31 مارچ کو ہم کھولیں گے، لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 17 مئی کو ان فلائٹس کو اوپن کریں گے. تو ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی اوپن ہو جائے، یہ ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہے. اور اس پہ آج ڈسکشن ہوگی، آج کی جو میٹنگ ہو رہی ہے سرکاری لیول پہ، اس پہ یہی بات ہو رہی ہے کہ کیا فلائٹس کو اوپن کیا جائے یا نہ کیا جائے. ہمیں ناظرین یہاں پہ جوائن کیا ہے ایک لائیو کالر نے، ہم دیکھتے ہیں کون ہے، کہاں سے. السلام علیکم. ہیلو، نہیں شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے ناظرین. جی مظہر بھائی، ہمیں فلائٹس کے بارے میں ہم نے آلریڈی ان کو بتا دیا، لیبر قوانین کے بارے میں ہم نے بات کر دیا، اور ہمیں جو میسیجز آ رہے ہیں، جو کمنٹس آ رہے ہیں، اس میں بھی لوگ سوال کر رہے ہیں. اب یہ سوال کیا ہے کسی نے کہ ہماری چھٹی ختم ہو گئی ہے، آگے کیا کرنا چاہیے، آپ ہمیں بتائیں.
تو اس کا یہ ہے کیونکہ وہ باقاعدہ طور پہ ابشر کے ذریعے ادھر باقاعدہ طور پہ جن سے ان کا ایگریمنٹ ہوا ہے وہ باقاعدہ طور پہ یہاں سے وہ پیپر ہے، پیپر کے ذریعے باقاعدہ طور پہ جو ہے ڈیٹ اگر اس کی ایکسپائر ہو جاتی ہے تو وہ باقاعدہ طور پہ جو ہی یہ جو پابندی عائد کی گئی ہے اس دوران جو ہے اگر اس کی ڈیٹ ایکسپائر ہو جاتی ہے تو آٹومیٹک جو ہے وہ ایکسٹینڈ ڈیٹ کر دی جاتی ہے. تو وہ جو بھائی بھی یہ کہہ رہے ہیں تو وہ باقاعدہ طور پہ آ سکتے ہیں، وہ اپنے کفیل سے باقاعدہ طور پہ رابطہ کریں گے یا ابشر کے ذریعے تو وہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو جائے گی. میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ جتنی بھی ہماری معلومات ہیں ہم کوشش کرتے ہیں اپنے ناظرین کو بتائیں. تو ہم فرسٹ آف آل ہمارا جو ہوتا ہے فوکس نوٹیفیکیشن، یہاں جو ہے نوٹیفیکیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم وہ اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں. اور بعض اوقات ابھی جو ہے ماشاءاللہ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ جو ہے ایکٹیو ہے. تو بعض اوقات جن لوگوں تک آگاہی نہیں ہوتی تو ہم وائس آف اردو کے توسط سے ان کے لیے کوشش کرتے ہیں. بعض اوقات کوئی فیگر میں، کیونکہ تقریباً ہم فیگر استعمال کرتے ہیں، اس میں کمی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم جتنا بھی ہماری کوشش ہوتی ہے یہاں جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مظہر صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا یہاں ایک سیکنڈ کے لیے. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہیں. السلام علیکم جی، کون ہیں، کہاں سے؟ وعلیکم السلام، سب کیا حال ہے؟ جی بالکل ٹھیک، خیریت سے. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہمارا لائیو ہے. آپ کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ سوال کرنا ہوں، جب آپ کہہ رہے کہ 17 مئی کو فلائٹ کھولے گا نا، تو جی یہ تو پرانا بات ہے، یہ تو 2020 میں اس نے نیوز چلایا. باقی جی 2020 میں یہ نیوز نہیں چلا بھائی، یہ نیا نوٹیفیکیشن آیا ہے. پہلے 31 مارچ تھا، لیکن کرونا کیسز کے بڑھ جانے کی وجہ سے انہوں نے یہ ایکسٹینڈ کر دیا ہے، آگے کر دیا اس کو. اچھا، یہ وہی پہلے تو یہی چل رہا تھا 2020 میں، تو یہ چل رہا تھا کہ سب بندرگاہ سب کچھ کھولے گا نا. فلائٹ اس ٹائم بحال تھا. جی یہ اس دن کا ہے، تو وہ تو کہہ رہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر نیا کوئی نوٹیفیکیشن آئے یا نہیں آئے. دیکھیں یہی بات ہم کر رہے ہیں نا، آپ لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا کہ آج ایک میٹنگ ہو رہی ہے وزارت صحت کی اور وزارت داخلہ کی. تو ان دونوں کے ڈسکشن کے بعد، ان دونوں کے بات کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا 31 مارچ کو فلائٹس کو کھولا جائے یا کہ 17 مئی کو کھولا جائے. اگر کرونا کیسز کی رفتار کم ہو جاتی ہے تو پھر تو وہ بڑھا دیں گے، ڈیٹ کو کم کر دیں گے اور جو فلائٹس ہیں اس کو اوپن کر دیں گے. اور اگر وہ کرونا کیسز کی جو ہے نا وہ بڑھ جائے گی، مقدار بڑھ جائے گی، تو پھر وہ آلریڈی آٹومیٹکلی وہی ڈیٹ کو لیں گے جو 17 مئی انہوں نے دی ہے. ابھی ہمارا میڈیکل کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا یار. ہمارا تو ہم تو انتظار میں بیٹھا ہے. ابھی اللہ رحم کرے، آپ پریشان نہ ہوں، بالکل پر امید رہیں. اللہ جو ہے نا وہ بہت سی مشکلات کو حل کرتا ہے، مشکل کشا ہے. انشاءاللہ آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں ضرور حل ہوں گے. ہم بھی پر امید ہیں کہ اپنے ناظرین کو، اپنے پردیسی بھائیوں کو اچھی خبر دیں تاکہ وہ جو پریشان ہیں وہ مزید پریشان نہ ہوں. اور کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ تھینک یو، بہت شکریہ. ناظرین لائیو کال بھی آپ کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر نیچے چل رہا ہے. بہت سے دوست فون کرتے ہیں اور لائیو پروگرام میں بات کرتے ہیں ہم سے، اپنے سوالات رکھتے ہیں ہمارے سامنے. جو ہمارا نالج ہے، معلومات ہے، اس کی بیس پہ ہم بات کرتے ہیں. ہم مفروضوں پہ یا جیسے یوٹیوبرز آپ کے ساتھ آپ کو جھوٹی خبریں دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 31 مئی سے بھی پہلے کھل جائیں گی، تو ایسا بالکل نہیں ہے. اس فلائٹس کے بارے میں کسی ادارے کو بھی نہیں پتا سوائے گورنمنٹ کے. تو امید ہے کہ یہ جو آج میٹنگ ہو رہی ہے اس میں وہ بات کریں گے اور یہ فلائٹس کھلنے کی بات ہی ہوگی انشاءاللہ. اس پہ آج یہی ڈسکس ہوگی. مظہر بھائی اوور ٹو یو، بتا دیں کہ حروب کے بارے میں کیا نیوز ہے. آج کے قوانین جو چینج ہو رہے ہیں لیبر کے، اس میں حروب کے بارے میں کوئی نرمی کی گئی ہے کہ نہیں؟ سر حروف وہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ حروف جو ہے اس کے بیس کو دیکھا جاتا ہے کہ ایک آئی ڈی ہوتا ہے، ایک طلب والا ہوتا ہے. آئی ڈی جو ہے اس کے لیے باقاعدہ طور پہ کونسلیٹ جنرل جو ہے باقاعدہ طور پہ ان کے جتنے بھی باقاعدہ طور پر پروسیس ہے اس کو ان کے
इकामा, उनका पूरा स्टेटस उसको मद्देनजर रखते हुए जो है वो बाकायदा तौर पे कौंसल जनरल जवाजात को पेश करती है। तो अगर उसका जो है क्रिटिकल या ऐसे कोई उसका केस वगैरह नहीं है तो उसको बाकायदा तौर पे यहाँ से लोग जो हैं हम देख रहे हैं बाकायदा तौर पे वो जा रहे हैं। हाँ, जिसका तलब है, किसी के ऊपर केस है, तो वो जो है वो आपको पता है कि जब अदालत में या किसी महकमे में जब केस चल रहा हो तो वो उसका जो एग्जैक्ट है वो नहीं लग सकता। जी जी, हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ दोबारा से, एक लाइव कॉलर है हमारे साथ, जानते हैं कौन है, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, अब्दुल गफार बयान जिला मुजफ्फरगढ़ जो। मुजफ्फरगढ़ से अब्दुल गफार साहब बोल रहे हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जी जी, फ्लाइट में बारे सर जी पूछ दिया से। देखें, फ्लाइट के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, अगर आप लाइव हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, इसमें 3 बार इसी बारे में डिस्कस की गई है कि हुकूमत, सऊदी हुकूमत ही इस बारे में बेहतर बता पाएगी। किसी इदारे को, किसी चैनल को, किसी एक शख्स को इस बारे में नहीं पता। लेकिन जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया 17 मई का, वो लोग उसी पे कायम हैं और 17 मई को ही खोलेंगे फ्लाइट्स, अगर कोरोना केसेस कम हो गए तो। हो सकता है उससे पहले भी खुल जाए। ये सब कुछ कोरोना केसेस पे डिपेंड करता है कि जब तक ये कोरोना केसेस खत्म नहीं होंगे या कम नहीं होंगे, वो फ्लाइट्स को ओपन नहीं करेंगे। जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी मजहर भाई। जी, तो मैं वहीं से जारी रखूंगा कि हरूफ का जो है, अगर बाज़ औक़ात कई हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनके बाकायदा तौर पे इकामे, क्योंकि इसमें ये भी है कि इकामे जो आमिल के हैं वो बाकायदा तौर पे कास्टली तकरीबन 12,000, 10,000, 9,000 उनको सालाना पे करना पड़ता था। तो कोरोना के पेश नज़र जो है शाही फरमान के मुताबिक इसको जो है बाकायदा तौर पे एक साथ में भी, यानी कि 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए बाकायदा तौर पे बंदा एक साथ में बाकायदा तौर पे वो जो फीस है वो पे करके बाकायदा तौर पे अपना इकामा जो है उसको एक्सटेंड करवा सकता है। और बाकायदा तौर पे वो उस पे जो बाकायदा तौर पे हरूफ का जो आपने बताया है, बार बार जो लोग हैं वो मुतासिर हुए हैं इससे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मजीद जो है अभी मीटिंग जारी है, उसमें हो सकता है कि मजीद कोई उसमें जैसे पहले सऊदी हुकूमत ने जो है ट्रैवल एजेंट्स हैं उनको रिलीफ दिया, जो हज और उम्रा से रिलेटेड जितने लोग हैं उनकी फीसेस को माफ किया, यहाँ जो ट्रांसपोर्टर हैं उनके जो टैक्सेस थे नफाज होना था उनको बाकायदा तौर पे रियायत दी गई। इसीलिए मजीद हम तवक्को कर रहे हैं कि मजीद जो मुस्बत अंदाज में जो हुकूमत है इसमें मीटिंग में जो बात इंशाअल्लाह हम अपने नाजरीन को बाकायदा तौर पे जो है वो इसके अलावा मजहर साहब, हमें ये कमेंट आया है कि जब भी मीटिंग का कोई रिजल्ट आएगा वॉइस ऑफ उर्दू से, और जो ही करंट जो सूरत हाल है वो आएगी, हम अपने नाजरीन को बाकायदा तौर पे जो है वो बाकायदा तौर पे आगाह करेंगे। और मैं फिर आपको उसी हरूफ के हवाले से कहूंगा कि हरूफ जो तनबी होता है वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है कि जब तक उसका प्रोसेस जो है वो अदालत से मुकम्मल तौर पे वो। जी नाजरीन, हमें एक कमेंट ये भी आया कि जब ये मीटिंग का रिजल्ट आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि फ्लाइट्स ओपन हुई हैं या नहीं। देखें, ये एक बिल्कुल क्लियर बात है कि जब भी इस पे कोई जवाब आएगा हुकूमत की तरफ से, सारे न्यूज़ चैनल्स इसको ऑन एयर करेंगे और वॉइस ऑफ उर्दू भी इसको ऑन एयर करेगा कि आज फ्लाइट्स को खोल दिया गया है या कल खोल दिया जाएगा या परसों खोला जाएगा। जब भी कोई डेट इसमें एग्जैक्टली तौर पे बताई जाएगी तो इंशाल्लाह हम वॉइस ऑफ उर्दू के चैनल पे इसको बताएंगे, आपके साथ शेयर की जाएगी ये खबर। और आज की जो मीटिंग होगी उसका रिजल्ट भी हम इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे, क्योंकि इसको हम ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं कि उसमें वहाँ उस मीटिंग में क्या बातें डिस्कस होंगी। हमारे जो नुमाइंदगान हैं सऊदी अरब में, वो हमें इस बारे में बताएंगे। रियाद से हमारे पास 2 नुमाइंदगान हैं और मजहर नवाज भट्टी साहब ये ऑलरेडी मदीना मुनव्वरा में हैं, वहाँ से हमें खबरें देते हैं। और इसी तरह हमारी जो टीम है वो पाकिस्तान में फैली हुई है, दुबई में है
اور کویت میں ہے، اسی طرح یورپ کے مختلف کنٹریز میں، اٹلی میں، فرانس میں، جرمنی میں، بیلجیم میں، ہالینڈ میں اور امریکہ میں ہماری ایک بہت اچھی اور سینئر جرنلسٹوں کی ٹیم ہے جو اس چینل کو چلا رہی ہے. اور یہ کسی ایک یوٹیوبر کا چینل نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہم کوئی فراڈ کریں گے یا آپ کو غلط خبریں دیں گے یا اپنے یوٹیوب چینل کو آگے بڑھانے کے لیے ہم ایسی خبریں دیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ساری جو خبریں ہم آن ایئر کرتے ہیں اس میں تصدیق کی جاتی ہے پہلے، پھر اس خبر کو آن ایئر کیا جاتا ہے. تو ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ سرکاری ذرائع بھی شامل ہیں کہ جو ہمیں ان خبروں سے آگاہ کرتے ہیں. ناظرین، ہمیں بہت سے میسیجز آ رہے ہیں، ہم پڑھ کے بھی سنا رہے ہیں. السلام علیکم صاحب، ویزا کب کھلے گا؟ جی ویزا کھلا ہوا ہے لیکن فلائٹس کھلی ہوئی نہیں ہیں. ویزے لگ رہے ہیں لوگوں کے لیکن ان کی ڈیٹس ایکسٹینڈ ہو رہی ہیں، یعنی اگر انہوں نے ڈیٹ کو آگے بڑھانا ہے تو وہ بھی اس کے لیے ایمبیسی کام کرتی ہے. ہاں، آج کی جو بریکنگ نیوز پاکستان میں ہے وہ کرونا کے حوالے سے ہے کہ وہاں پہ لاک ڈاؤن ہو جائے گا اور مکمل لاک ڈاؤن جو 2020 میں ہوا تھا اس جیسا لاک ڈاؤن کریں گے. اگر تو وہ لاک ڈاؤن ہوا ویسا تو پھر امبیسیز بند ہو جائیں گی، ویزز نہیں لگیں گے اور لوگ اپنا ویزا جو لگوانا ہے وہ امبیسی کھلنے کے بعد ہی لگوا پائیں گے. جی مظہر صاحب، آپ نے بتایا کہ جی اس میں بالکل. ریلیف دیا گیا ہے شاہ سلمان کی طرف سے کہ جن لوگوں کو نقصان ہوا ہے کرونا میں یا جو ٹریول ایجنٹس کا کام بند ہوا یا مدینہ منورہ میں عمرے کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو سہولیات دی جا رہی ہیں. تو وہ کیا سہولیات ہیں سر؟ سر وہ یہی سہولیات ہیں، آپ کو پتہ ہے یہاں ہوٹلز ہیں، آپ کو پتہ ہے یہاں ایک ہوٹلز ہزاروں کی تعداد میں باقاعدہ طور پہ ہوٹل ہیں، ان کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال باقاعدہ طور پہ جو ہے ٹیکسز کا نفاذ ہوتا تھا، تو ان کو ٹیکسز سے بالکل جو ہے باقاعدہ طور پہ استثناء دیا گیا ہے. دوسرا نمبر یہ ہے کہ ان کی جو اقامہ صاحب ظاہر ہے ان کا ایک مؤسسہ ہے، ان کی کمپنی ہے، تو ان کو جو ان کے اقامہ جات تھے ان کو جو ہے وہ مرحلہ وائز جو ہے ایک ساتھ میں وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے ایک ساتھ میں ان کی ادائیگی کریں گے. اس کے علاوہ جو بھی کوئی افسر کے ذریعے اپنی ریکویسٹ اور اس کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے باقاعدہ طور پہ اس کو اس لحاظ سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ اسے ڈیل کیا جاتا ہے. اور دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اکثر جو زیادہ لوگ آپ کو پتہ ہے کہ عمرہ سے وابستہ ہیں، تو ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں کافی لوگ چھٹی گئے ہوئے ہیں، ان کا پرابلم تھا، ان کے اقامہ جات جو ہے وہ ختم ہو چکے تھے، ان کے لیے پرابلم کریٹ تھے، تو باقاعدہ کمپنیز نے وہ ان کو حکومت کی جانب سے باقاعدہ طور پر کہا گیا ہے کہ آپ ان کے جی ساتھ رابطہ مظہر میں بھائی، رہیں. یہاں پہ میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا، ایک اور لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ، ہم دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بول رہے ہیں، کہاں سے؟ آپ لائیو ہیں اس وقت. جاوید خان بول رہا ہوں مردان سے. جی جاوید خان صاحب مردان سے بول رہے ہیں، جی کیا بولنا چاہیں گے؟ جی میں نے ویزا نیا لگوایا ہے. جی جی. اور میڈیکل کا یہ پیسہ دوبارہ کا لے گا کہ نہیں، کیا بتائے، رہنمائی فرمائے ذرا. جی اس پہ ابھی بات ہوئی ہے اور مظہر صاحب نے آپ کو کلیئر کیا ہے کہ اس میڈیکل کی کوئی خاص ڈیٹ ہوتی ہے، آپ کے میڈیکل کے اوپر لکھا ہوگا کہ کتنے دن تک یہ جو یہ ہے نا کارآمد ہے، اس کے بعد اگر وہ ڈیٹ گزر جاتی ہے تو پھر آپ کو دوبارہ میڈیکل کروانا پڑے گا. اچھا جی اوکے، اللہ حافظ. جی جی تھینک یو، بہت شکریہ. ناظرین ہمارا واٹس ایپ نمبر حاضر ہے، آپ لائیو کال کر رہے ہیں، اور جو لوگ نہیں دیکھ پائے ہمارے جو باتیں ہم نے پہلے ڈسکس کی ہیں فلائٹس کے حوالے سے، وہ ہمارا پروگرام آلریڈی فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ ہوگا، آپ اس کو دوبارہ پلے کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ تو لائیو چل رہا ہے پروگرام، اور ریکارڈنگ آلریڈی یہ موجود ہوگی فیس بک پہ بھی، اور اس کو آپ شیئر بھی کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ. جو لوگ جو دوست جو پردیسی نہیں دیکھ پائے، جو اپنے ڈیوٹیز پہ ہیں، اپنے کاموں پہ ہیں، وہ تو شام کو واپس آئیں گے اپنے کاموں سے، پھر ہی اس پروگرام کو دیکھ پائیں گے. آپ ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. بہت سی انفارمیشن تھی اس پروگرام میں، بہت سی معلومات ایسی تھی کہ جو ہر بندے کو معلوم نہیں تھی.
مظہر صاحب نے ہمیں اس پہ کافی چیزوں کے بارے میں بتایا، کچھ چیزیں جو ہمیں معلوم تھی اپنے چینل کے توسط سے ہم نے آپ کو بتایا اس کے بارے میں۔ ناظرین ایک شارٹ بریک کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، اور اب یہ لاسٹ بریک ہے، اس کے بعد ہم اختتام کی طرف جائیں گے۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں لائیو، آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں ہمیں کال کریں، میسیج سے اسکرین پہ وہ آتا ہے اور آپ کا ادھورا میسج ہوتا ہے، ہم پڑھ نہیں پاتے اس کو۔ ناظرین ایک شارٹ بریک ہے، اور اس شارٹ بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور پھر ڈسکس کرتے ہیں ان سارے معاملات کو۔ پردیس میں ملے گھر کا کھانا، وہ بھی آپ کے اپنے ہی کچن سے۔ جی ہاں، ہم بناتے ہیں آپ کے لیے پاکستانی اور انڈین کھانے، وہ بھی لذت سے بھرپور آپ کے اپنے کچن میں۔ گھر میں کھانا بنوانے اور کیٹرنگ کے لیے رابطہ کریں، فون نمبر 0684595687، ایمسٹرڈیم، نیدرلینڈز۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمیں ایک لائیو کالر ہیں، انہوں نے ہمیں کال کیا بریک کے دوران اور ہم سے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں کسی بارے میں۔ جی السلام علیکم، کون صاحب بول رہے ہیں، کہاں سے؟ جی شمریز بول رہا ہوں، آزاد کشمیر سے، میرپور سے۔ جی میرپور سے بول رہے ہیں شمریز صاحب۔ جی نیا ویزا لگا تھا، فلائٹ کب تک کھلے گی؟ جی بھائی، ہم نے اس پہ آلریڈی 3 دفعہ بتا چکے ہیں کہ فلائٹس کے بارے میں کسی ایک شخص کو یا چینل کو کسی کو بھی اس بارے میں نہیں پتا، سوائے سرکاری جو محکمے ہیں یا حکومت ہے وہ اسی بارے میں فیصلہ کرے گی۔ آپ کا اگر ویزا کی ڈیٹ ختم ہو جاتی ہے تو آپ کا ویزا ایکسٹینڈ ہو جائے گا، کیونکہ یہ آپ کی وجہ سے ویزا کینسل نہیں ہوا یا اس کی ڈیٹ نہیں گزری، آپ تو جانا چاہ رہے تھے، فلائٹس بند ہے، تو یہ امبیسی کو بھی پتا ہے کہ فلائٹس بند ہے، وہ آپ کا ویزا بغیر کسی چارجز کے وہ اس کو ایکسٹینڈ کریں گے، آپ کی ڈیٹ آگے بڑھا دی جائے گی۔ جی وہ ہے، میں دوسرے مہینے 26 تاریخ جا رہا ہوں، فلائٹ بند ہو گیا تھا، ابھی پرابلم ہو گیا، ویزا بھی 5ویں مہینے 2 تاریخ ختم ہو جائے گا۔ نہیں انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ جلد فلائٹ کھلنے کی ہمیں خبر ملے گی اور ہم اپنے ناظرین کو اس بارے میں بتا سکیں گے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ ناظرین ہمیں واٹس ایپ پہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں اور ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں، شارٹ بریک ہماری آلریڈی جو لاسٹ تھی وہ بھی گزر گئی ہے، اور مظہر صاحب نے ہمیں آج کے لیبر قوانین کے بارے میں بتایا، اس کے علاوہ ہمیں لائیو کال کیا کچھ دوستوں نے جن کے سوالات تھے فلائٹس کے حوالے سے، حروب کے حوالے سے، لیبر قوانین کے حوالے سے، اور اسی طرح ویزا کے حوالے سے، کچھ لوگ میڈیکل کے حوالے سے پوچھنا چاہتے تھے، وہ ہم نے اس پہ ڈسکس کیا۔ مظہر بھائی آپ کا کوئی لاسٹ میسج ہے تو وہ پلیز ضرور شیئر کریں۔ بس میری سب دوستوں سے، جتنے بھی ناظرین ہمارے وائس آف اردو کے ناظرین ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جس ملک میں ہیں، جس ادارے سے ریلیٹڈ ہیں، آپ سب کو ہماری یہ درخواست ہے کہ باقاعدہ طور پہ آپ جو ہے وہ SOPs پر عمل کریں اور سینیٹائزر کا استعمال کریں۔ مساجد میں جیسے وقفہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں جن ممالک میں باقاعدہ طور پر جو ہے کریٹیکل جو کہ صورتحال ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ماسک کو ضروری، جیسے ادھر سعودی عرب میں ہے وہ بھی باقاعدہ طور پہ پابندی کریں تاکہ اس وبا سے جو ہے وہ بچا جا سکے، تاکہ ہم اپنے اہل خانہ کو محفوظ کر سکیں، اپنے دوستوں کو محفوظ کر سکیں، اپنے کولیگز کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ محفوظ کر سکیں، تاکہ اس کرونا وائرس، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ویکسین آ چکی ہے اور ویکسین کی وجہ سے ماشاءاللہ بہتری آ رہی ہے، اور کیونکہ اب پاکستان میں بھی ہم الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے باقاعدہ طور پہ اور اپنے میڈیا سے ریلیٹڈ دوستوں کے ذریعے ہمیں بھی باقاعدہ طور پہ آگاہی مل رہی ہے کہ وہاں تھوڑا سا جو مریضوں میں اور اموات میں جو ہے باقاعدہ طور پہ اضافہ ہو رہا ہے، تو خدا را آپ کوشش کریں کہ SOPs پر عمل کریں، جو آپ متعلقہ جس ملک سے بھی تعلق رکھتے ہیں وہاں کے جو قوانین ہیں اور جو SOPs ہیں اس پر عمل کریں، اور ہم دعا گو ہیں۔ میں اس وقت مدینہ منورہ میں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں موجود ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو پھر جیسے آپ ہر سال ہر ماہ
باقاعدہ طور پہ عمرے کی ادائیگی کے پہ اور آقا دو جہاں حضرت انشاءاللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ آ کر حاضری دیتے تھے، آپ ویسے آ کے حاضری دیں، اور یہ اس وقت ممکن ہوگا کہ ہم ان اصولوں پر جو ہمارے ملک کے اصول ہیں، وزارت صحت کے ہیں، وزارت داخلہ کے ہیں، اور جتنی بھی یہ ٹاسک فورس سر بنائی یہاں پہ گئی ہیں ایک اور ہمیں لائیو کالر نے جوائن کر لیا، ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم، کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی آپ لائیو ہیں، بولیں کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی ایک ویزا کینسل ہو چکا ہے، تو اس کا پھر مطلب لگوانا ہے تو پھر کیسے لگائیں گے اس کو؟ نہیں آپ کے پیسے نہیں لگیں گے۔ دیکھیں ہم نے یہ بات پروگرام میں 2 بار بولی ہے کہ یہ ویزا آپ کی وجہ سے کینسل نہیں ہوا، اس کی ڈیٹ آپ کی وجہ سے نہیں گزری، اس لیے آپ کو اس کا ہرجانہ نہیں بھرنا پڑے گا۔ امبیسیز کو اس بارے میں پتا ہے، بہت سے لوگوں کے ویزے ایکسٹینڈ ہو گئے ہیں، بہت سے لوگوں کے ویزے ایکسٹینڈ ہوئے ہیں اور فری آف کاسٹ ہوئے ہیں، آپ نے دوبارہ صرف اپلائی کرنا ہے۔ نہیں سر، اگر میڈیکل پہ 3 مہینے گزر جائے تھے تو میڈیکل آپ کو دوبارہ کروانا پڑے گا، لیکن ویزا آپ کا ایکسٹینڈ ہو جائے گا، میڈیکل آپ کو کروانا پڑے گا۔ جی اچھا تھینک یو سر، جی بہت شکریہ کال کرنے کا۔ ناظرین ابھی تک بہت سے لوگ ہمیں یہی کال کر رہے ہیں کہ کیا ان کا ویزا ایکسٹینڈ ہوگا، تو آپ کو ہم دوبارہ بتانا چاہتے ہیں کہ ویزا آپ کی وجہ سے اس کی ڈیٹ نہیں گزری، آپ جانا چاہتے ہیں لیکن فلائٹس بند ہیں، اور فلائٹس بند حکومت نے کی ہے۔ امبیسیز جو ہوتی ہیں وہ حکومت کی ہوتی ہیں، اس لیے امبیسیز کو اس بات کا علم ہے، ان کو پتا ہے وہ ویزا آپ کا ضرور ایکسٹینڈ کریں گے اور اس کا آپ کا کوئی خرچہ نہیں آئے گا۔ اگر ایجنٹس آپ سے پیسے دوبارہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو آپ انہیں بالکل نہ دیجیے گا، کیونکہ آپ نے آلریڈی اس ویزے کے پیسے دیے ہیں ان کو، تو آپ دوبارہ پیسے دیں گے تو پھر آپ کا اپنا نقصان ہے۔ کوئی بھی دوبارہ پیسے اس میں نہیں لگیں گے، آپ کے دوبارہ ویزا ایکسٹینڈ ہو جائے گا، ویزا لگے گا اور آپ دوبارہ جا سکیں گے، صرف آپ کو میڈیکل دوبارہ کروانا پڑے گا۔ ایک اور لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جی، کون کہاں سے؟ ہیلو سر، میں ہنگو سے بول رہا ہوں۔ جی ہنگو سے بول رہے ہیں، جی بولیں کیا بولنا چاہتے ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ فلائٹ کو کی سعودیہ کو پاکستان سے، دیکھیں آپ یہی ہم بات کر رہے ہیں، بار بار بتا رہے ہیں کہ فلائٹس اوپن ہو جائیں گی، یہ عارضی طور پہ بند کی گئی تھی، لیکن وہی جو حکومت ہے اس بارے میں وہ بتائے گی، اور آپ ہمارا یہ پروگرام کیونکہ ابھی لائیو ہے، ہم جو باتیں کر چکے ہیں وہ آپ دوبارہ سن پائیں گے، اگر آپ اس کی ریکارڈنگ دوبارہ دیکھیں گے، یوٹیوب پہ بھی ہے، فیس بک پہ بھی موجود ہے، اور وائس آف اردو کے ویب سائٹ پہ بھی ہوگی۔ سر میں نیوز میں سنا ہے کہ 17 مئی کو تو پھر سٹارٹ ہوگی فلائٹ سعودیہ کی، یہ تو جھوٹ ہی ہے سچ؟ جی دیکھیں یہ خبر جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ ہے، لیکن یہ کرونا کیسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر کیس کم ہو جائیں گے تو 17 مئی سے پہلے وہ کھول دیں گے۔ جی شکریہ بہت۔ ناظرین ابھی تک کچھ لوگ ہمیں جو دوست ابھی جوائن کر رہے ہیں، جنہوں نے ابھی چینل کو ٹیون ان کیا ہے، ان کو نہیں معلوم کہ ہم نے کیا ڈسکشن کی ہے، پہلے ہم نے کیا باتیں کی ہیں اس سے پہلے، تو آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ ہمیں کمنٹ کر رہے ہیں، اپنی باتیں ہم سے سوالات پوچھ رہے ہیں۔ وائس آف اردو کے توسط سے ہم نے آج کے پروگرام کو ترتیب دیا تھا کہ ہم لیبر قوانین کے حوالے سے بات کریں۔ مظہر نواز بھٹی صاحب ایک ایکسپرٹ ہیں، ویزا ایکسپرٹ ہیں، اس کے علاوہ یہ سینئر جرنلسٹ ہیں، مدینہ منورہ سے یہ وائس آف اردو کے نمائندے ہیں، اور ان کی بہت ایکسپرٹیز ہیں اس حوالے سے، بہت نالج ہے ان کو، کافی سالوں سے وہاں رہ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ ایک اچھے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے جرنلسٹ، اچھے صحافی ہیں، جو خبروں کو تصدیق کے بعد ہی شائع کرتے ہیں۔ مظہر بھائی اوور ٹو یو۔ جی شکریہ عمران اقبال صاحب، بس ہماری یہی ہے، الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنی بھی خبریں جو ہیں وائس آف اردو کے ناظرین کو ہم دیتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو حکومت کی جانب سے نوٹیفیکیشن جو جاری کیا جاتا ہے، اس نوٹیفیکیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے ہیں، تاکہ ایسے لوگ جو ابھی جیسے مختلف لوگ جو ہے مختلف پاکستان میں مختلف شہروں سے ہمیں باقاعدہ طور پر لائیو کال جو کر رہے ہیں، ان کو آگاہی نہیں ہے۔ ہمارا اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان تک جو ہے آگاہی کو ممکن بنایا جا سکے، اور وہ لوگ پریشان ہیں کیونکہ وہ اپنے وہاں جو گھر ہے، اپنے گھر کی جو ہے وہ
और पूरा उनके ऊपर इन्हसार है, उनका पूरा रोजगार जो है, क्योंकि वो इधर काम करते हैं, इधर से रिलेटेड है, और हमेशा ही उनकी जो नज़र है वो बाकायदा तौर पर फ्लाइट्स के ऊपर है, और हमेशा से ज़्यादातर जो लोग हैं उनका बार बार यही जो है फ्लाइट्स का सर पूछा जा रहा है। तो वही हमने नाजरीन को बताया कि 17 मई है, रात 1 बजे तक जो हुकूमत है, सिविल एविएशन सऊदी अरेबिया का है, जो उसने नोटिफिकेशन जारी किया है, तो इंशाल्लाह मजीद जो है वो लम्हा ब लम्हा बाकायदा तौर पे इस सिचुएशन को बताते रहेंगे मद्देनजर रख के एग्जैक्टली। उसमें जो ही हमारे कोई हमारे साथ एक और बेहतरी, कोई कॉलर है अच्छी सर। पॉजिटिव सर खबर हमारे आती साथ है एक और तो कॉलर है, देखते बाकायदा हैं तौर कौन है, पर कहाँ हम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक जी ठीक, आप कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? जी, मैं हायन बोल रहा हूँ बाजोड़ी एजेंसी से। आपकी आवाज कट रही है, हम समझ नहीं पाए, आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन सा? हम हायन बोल रहे हैं जिला बाजोड़ से। बाजोड़ से बोल रहे हैं साहब जी। बात करें, क्या पूछना चाहते हैं? हमने तो पिछले 7 तारीख को हमारा टिकट था ना, हमारा जो मेडिकल है ना वो मेरा ख्याल में 5 तारीख को खत्म हो जाएगा, अगली 5 तारीख को। तो ये मेडिकल रिजल्ट सब कुछ लग गया हुआ है हमारा पहले से। जी, तो क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मेडिकल एक्सपायर हो, देखिए मेडिकल आपका जो है ना वो दोबारा से करवाना पड़ेगा। अगर तो एक्सपायर हो गया तो मेडिकल के आपके सिर्फ पैसे लगेंगे, वीजे के आपके पैसे नहीं लगेंगे। अगर वीजा आपका भी एक्सपायर हो गया है तो वो दोबारा लग जाएगा वीजा। अच्छा जी ठीक है सर, ठीक जी, है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। लाइव देखें प्रोग्राम हमारा। नाज़रीन, हमें इसके अलावा कुछ दोस्तों ने पहले भी मैसेजेस किए थे, कॉल भी साहब ने, उन्होंने पूछा हमसे कि क्या बहरीन के रास्ते हम जा सकते हैं। ये फेसबुक पे कल से एक ट्रेंड चला हुआ है, कुछ लोगों ने मैसेज चलाया था कि बहरीन से फ्लाइट्स आप जो सऊदीया जाना चाह रहे हैं पाकिस्तानी, वो बहरीन के रास्ते जा सकते हैं। कुछ एजेंट्स ने भी ये मैसेज चलाया कि आप हमें पैसे दें, 1,30,000 रुपया वो मांग रहे हैं कि वो कहते हैं हम आपको सऊदीया के वीज़े के साथ बहरीन का वीज़ा भी देंगे, आप बहरीन की फ़्लाइट लें और वहाँ जाके 14 दिन रहें होटल में। वहाँ 14 दिन का करंटीना करने के बाद आप जो दमाम के रास्ते, जो कॉज़वे है बहरीन और दमाम के दरमियान में, वहाँ से आपको हम ले जाएँगे और सऊदी अरब पहुँचा देंगे। लेकिन ये खबर बिल्कुल तस्दीक नहीं हुई इसकी। आप लोग इस रास्ते बिल्कुल ना जाएँ। आप लोग किसी फ़र्द को, किसी एजेंट को पैसे ना दें, क्योंकि इससे हम अपने पाकिस्तानी भाइयों का नुकसान नहीं होने देना चाहते कि वो इस रास्ते जाएँ या उन्हें बॉर्डर की पुलिस पकड़े, क्योंकि ये देखें इल्लीगल है। जब तक हुकूमत आपको नहीं कह रही कि आप आएँ, तो आप गलत रास्तों से जाएँगे, बहरीन के रास्ते या ओमान के रास्ते आप जाएँगे, तो आप मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। बजाए आप वहाँ पहुँचने के, आपका हो सकता है कि नुकसान हो जाए। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम को हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं इसका। हमारी आज की डिस्कशन रही लेबर कवानीन के हवाले से। मज़हर नवाज़ भट्टी साहब ने हमें जॉइन किया है मदीना मुनव्वरा से। इन्होंने हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है इस बारे में, मेडिकल के हवाले से, लेबर के नए कवानीन के हवाले से, हुकूमती लेवल पे जो बातें हो रही हैं, जो कोरोना केसेस को कम करने के लिए जो कोशिशें जारी हैं, उस पे बात हुई आज। और हमारे वॉइस ऑफ उर्दू के इस चैनल के तवसत से बहुत से दोस्तों को मालूमात मिली, जिन्होंने इस बारे में जाना कि फ़्लाइट्स की जो डेट है वो किसी इदारे को, किसी शख्स को या किसी भी चैनल को नहीं मालूम। जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो 17 मई का, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कोरोना केसेस की वजह से हुआ है कि उन्होंने डेट 31 मार्च से बढ़ाकर 17 मई कर दी है। अगर कोरोना केसेस कम होंगे, हमें उम्मीद है कि जैसे उन्होंने सऊदी अरब में मज़हर साहब ने बताया है कि वैक्सीनेशन भी शुरू कर दी है और बहुत से लोग अब कोरोना से वापस आ रहे हैं नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ, और मास्क को लाजमी करार दिया, सैनिटाइज़ कर रहे हैं, मसाजिद को खोल दिया गया है, नमाज़ें जारी कर दी गई हैं। तो अब हमें उम्मीद है कि कुछ दिनों में इस फ़्लाइट के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ हमें अच्छी खबर देखने को मिलेगी। नाज़रीन, हमें एक लाइव कॉलर ने जॉइन किया है यहाँ पे, हम देखते हैं कौन है, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लाइव हैं इस वक्त, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। सर
मुझे ये पूछना था कि मेरी सऊदीया की रिटर्न टिकट है 26 अप्रैल की, जी ठीक है। जी अगर फॉर एग्जांपल के ये 17 मई से पहले नहीं खुलती फ्लाइट्स, तो क्या मेरी टिकट मुझे आगे करवानी पड़ेगी, मुझे कास्ट देनी पड़ेगी, फ्री होगी, क्या हिसाब है? देखें, इसमें बहुत सारी एयरलाइंस ऐसी हैं जो फ्री ऑफ कास्ट आपकी टिकट्स को आगे बढ़ा देती हैं, आपको कोई पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे। एयरलाइन है मेरी, सऊदी एयरलाइन है अगर आपकी, तो फिर आपको फ्री ऑफ कास्ट आगे वो बढ़ा देंगे डेट इसकी, फिर आपको सिर्फ सर फॉर एग्जांपल, जी सर मेरी बात सुनिए सर, मेरी ना मई में छुट्टी खत्म हो जाएगी, ठीक है। जी फॉर एग्जांपल ये जो है ऑपरेशन है, ये मई से भी लेट हो जाता है, तो मेरी छुट्टी खुद ब खुद एक्सटेंड हो जाएगी या मुझे मेरी कंपनी को करवानी पड़ेगी? नहीं, देखें, आपको अपनी कंपनी को आगाह करना पड़ेगा कि मैं पाकिस्तान से हूं, वैसे तो वो जानते होंगे, लेकिन फिर भी कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि वो बहुत सारे लोगों को डील करते हैं। कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ में इंडियन भी शामिल होंगे, बांग्लादेशी भी शामिल होंगे और मुल्कों से भी होंगे वहाँ पे, तो इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि मैं पाकिस्तान में हूँ और मैं फंस चुका हूँ, यहाँ पे भी लॉकडाउन चल रहा है और वहाँ पे भी चल रहा है, यहाँ से फ्लाइट्स जा नहीं रही, तो मेरी आप जो छुट्टी है उसको एक्सटेंड कर दें, आगे बढ़ा दें, क्योंकि मेरा वीज़ा भी ख़त्म हो रहा है। तो वो आजकल जो ऑफशोर के ज़रिए वो लोग आपको आगाह भी कर देंगे और आपकी छुट्टी भी आगे बढ़ा देंगे। जी सर, ठीक सिर्फ आपको बताना ज़रूरी है, आप अगर बताएँगे नहीं, ऐसे बैठे रहेंगे, तो फिर आपका वो सब कुछ ज़ाया हो जाएगा। आप उनको आगाह करें इस बारे में। अभी तो मेरे पास 1.5 महीना बाकी है ना, अभी जी, लेकिन आप उनको अगले महीने के शुरू में आप उनको ज़रूर बताइएगा, आपके पास दिन कम है। आप ये ना समझे कि 1.5 महीना ये वक़्त में झपकते गुज़र जाएगा और फिर क्योंकि फ्लाइट्स बंद हैं, तो ये मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। आप उनको ज़रूर बताइएगा इस बारे में। जी सर, ठीक, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारा लाइव प्रोग्राम है, आप ज़रूर देखें। बल्कि अब इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं और अभी भी लोग हमें कॉल कर रहे हैं नाज़रीन, और अपनी बात करना चाहते हैं, इस बारे में पूछना चाहते हैं कि फ़्लाइट्स कब खुलेंगी, वीज़ा एक्सटेंड कब होंगे, कैसे होंगे, कितने पैसे खर्च होंगे। हम जानते हैं कि लाखों की तादाद में हमारे पाकिस्तानी भाई, हुनरमंद अफ़राद सऊदी अरब में काम करते हैं और पढ़े लिखे भी हैं वहाँ पे ऐसे अफ़राद कि जो अपना रोज़गार कमाने के लिए वहाँ मौजूद हैं और अपने मुल्क में वो लोग छुट्टी पे अगर गए हैं तो वापस आना चाहते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि वीज़ा बंद है, कुछ के वीज़े ख़त्म हो गए हैं और फ्लाइट्स बंद होने की वजह से वो नहीं जा पा रहे। हमारे साथ मज़हर नवाज़ भट्टी साहब मौजूद थे, लेकिन शायद कुछ तकनीकी खराबी की वजह से वो हमें अब जॉइन नहीं कर पा रहे, वापस नहीं आए। हम नाज़रीन आज के प्रोग्राम का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। आज हमने डिस्कशन की है लेबर कवानीन के हवाले से, और इसमें बड़ी खुशखबरी पाकिस्तानियों के लिए वो ये है कि कफ़ालत से उनकी जान छूट गई है। कफ़ील की अब उनको जो वो परेशानी थी वो नहीं उठानी पड़ेगी। अगर उनका कफ़ील सऊदी अरब में मौजूद है तो फिर तो उनके लिए जो है ना वो अच्छा हो जाता था, लेकिन अगर वो वहाँ नहीं होता था, उन्हें उसका इंतज़ार करना पड़ता था। छुट्टी पे अगर किसी करीबी रिश्तेदार की, माँ-बाप की या किसी की खुदा ना ख़ास्ता वहाँ पे डेथ हो जाती पाकिस्तान में, तो बहुत से कफ़ीलों को ढूँढने के लिए लोग ख्वार होते थे। छुट्टी नहीं लगती थी जल्दी, नहीं पहुँच पाते थे, अपनी माँ का, बाप का, बहन-भाइयों का आखिरी दीदार नहीं कर पाते थे। लेकिन अब ये खुशी की बात है कि वो लोग जा पाएँगे। वो उनको अब कफ़ील की वो मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी कि हमें खरूज लगा दो या हमें अब हमारा पासपोर्ट वापस करो, हमने जाना है, हमें ये मुश्किल है या हमारे पास पैसे नहीं है जाने के। तो ये देखें, ये कोशिश करें कि अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी हमारा इस चैनल को हमारे इस आज के प्रोग्राम को शेयर करें और आज की खुशखबरी ज़रूर दें कि कफ़ालत से एक तो हमारी लेबर्स की जान छूटी और दूसरा ये कि छुट्टी पे जाने के मामलात भी काफ़ी हद तक हल हो गए हैं और आप को जो है ना बआसानी ऑप्शन के ज़रिए आप अपनी टिकट्स को अपनी जो छुट्टी है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। अपने वीज़े को एक्सटेंड करने की एप्लीकेशन दे सकते हैं, उनसे दरख्वास्त कर सकते हैं कि मैं इस वजह से, इस मुश्किल की वजह से यहाँ फँस गया हूँ। हरूब के बारे में हमें ये मालूमात जो मज़हर नवाज़ भट्टी साहब ने बताई हैं, वो ये है कि हरूब में वो लोग शामिल होते हैं जो या तो यहाँ पे कोई क्रिमिनल ऑफेंस करते हैं, कोई जुर्म करते हैं सऊदीया में, कोई ऐसा कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, इस वजह से उनका हरूब लगता है, या वो लोग एक बड़ी यहाँ पे मैं बात आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों के वीज़े उम्रा के होते हैं, यानी वो उम्रा के लिए आते हैं सऊदी अरब में, लेकिन वो छुप जाते हैं, गायब हो जाते हैं, वक़्त पे वापस नहीं जाते और काम तलाश करते हैं फिर। उम्रे के वीज़े पे आके वो काम करते हैं या हज के वीज़े पे आकर वो काम करने शुरू हो जाते हैं। ये बिल्कुल गैर इखलाकी और गैर कानूनी चीज़ है, ऐसा बिल्कुल ना करें। इसीलिए आप लोग के हरूब लगते हैं, फिर आपको 5 साल के लिए दोबारा सऊदी अरब जो वीज़ा नहीं देता, फिर आप आ नहीं पाते।
تو کوشش کریں ایسا کام بالکل نہ کریں کہ جس کے وجہ سے پاکستان کی بدنامی ہو. اس میں آپ کی اپنی تو ہے ہی بدنامی، یعنی آپ واپس نہیں جا پائیں گے، آپ کو کچھ دن کے لیے جیل میں بھی وہ ڈال دیں گے، آپ کو وہ یہاں سے ڈپورٹ کر دیں گے سعودی عرب سے. لیکن یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہمیں حروب جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو عمران اقبال کو ہالینڈ سے اجازت دیجیے. آج کا پروگرام ہمارا بہت فروٹفل رہا، بہت ساری ڈسکس ہم نے کی ہیں چیزیں، بہت سے میسیجز ہمیں آئے ہیں، ہمیں کالز آئی ہیں، اور یہ پروگرام ہم انشاءاللہ دوبارہ پرسوں دوبارہ رکھیں گے اس پروگرام کو. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ 2 ساتھی اور شامل ہوں گے. سعودی عرب سے دمام سے ہیں ایک صاحب جو کہ ویزا کے ایکسپرٹ ہیں اور بہت نالج رکھتے ہیں اس بارے میں. ہمیں ریاض سے ایک صاحب ہیں وہ جوائن کریں گے، ہمارے اپنے نمائندہ ہیں امتیاز احمد صاحب، وہ ہمیں ریاض سے جوائن کریں گے. ہم تینوں اس پہ ڈسکس کریں گے اور آپ اس میں لائیو کال بھی ہمیں کر سکیں گے. ناظرین، عمران اقبال کو ہالینڈ سے اجازت دیجیے. وائس آف اردو کے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں یوٹیوب پہ بھی، اور آپ ہمیں بعد میں بھی میسیج کر سکتے ہیں اور اس بارے میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر ایک اچھے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے مزید خبریں دیکھ سکتے ہیں. دیکھتے رہیے وائس آف اردو یورپ.